अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रुहियत चैनल में हूँ आयशा। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के? ठीक ठाक हैं, खैर आफियत के साथ हैं, मज़े में हैं। और जी बिल्कुल पता नहीं कितने साल पहले ये कबूल है वाला मैंने दुपट्टा किया और आज तक गलती जो मैंने की वो भुगत रही हूँ। कुछ इस तरह से हम बहुत सारे लोग सोचते हैं, ऐसा नहीं है। फैमिली है, लाइफ है, यकीनन तो उन सबको लेकर चलना है। लेकिन यार वाकई ये जो आजकल नया ट्रेंड आ गया है कबूल। आज मुझे सुबह दुपट्टा नहीं मिल रहा था, मैं क्या करूँ, ये अक्सर सोचती हूँ कि आयशा ने क्या किया है दुपट्टा यार। तो रेड दुपट्टा कहीं नहीं मिल रहा था मेरे सूट के साथ मैच हो, तो ये दुपट्टा यार मुझे मिला घर में, कबूल है वाला। तो मैंने कहा यार आजकल तो ट्रेंड चल रहा है और कोई लिख रहा है जी अरसलान की दुल्हन, कोई उमर की दुल्हन, फलाने की दुल्हन, तो यार ये दुपट्टा तो ले लेते हैं, एक मरतबा करते हैं शादी और इवेंट पे जो है थोड़ा हम यूनिक चाह रहे होते हैं, उसके बाद बेचारे ज़ाया हो जाते हैं। तो ज़ाया ना किया करें, मेरी तरह किसी भी सूट के साथ मैचिंग कर लें, अच्छी सी मैचिंग हो जाती है यार। और कोई बात नहीं, कोई समझता रहे। बहरहाल तो बात हो रही थी गलती की, तो 20 साल पहले मैंने भी गलती की और कबूल है कर लिया एक्सेप्ट। और उसके बाद जिम्मेदारी और मुझे लगता है आज जब मैं सुबह अपने हस्बैंड, अपने बच्चों के लिए, क्योंकि मेरी ड्यूटी तो कभी ख़त्म ना होने वाली ड्यूटी है, तो जब मैं उनके लिए लंच बनाती हूँ या ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, तो मेरे ब्रेकफास्ट भी बनाती हूँ और लंच भी बना कर आती हूँ, तो मेरे जहन में यही होता है कि यार कितनी शादी के बाद कितनी जिम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी एक औरत पर आती है, एक लड़की पर आती है, क्योंकि उसने सोचा भी नहीं होता। और मैंने भी कभी नहीं सोचा था यार इतना कुछ करना पड़ेगा, इतनी और ये सारी चीज़ें संभालनी पड़ेंगी, चाहे दिल है या नहीं है, लेकिन मैंने अपने घर को संभालना है। और इसी घरदारी को संभालते हुए इस बार मैंने कहा कि यार मुझे एक मंथ की लिए ब्रेक चाहिए, रमज़ान में ब्रेक चाहिए, ताकि मैं अपनी ये जिम्मेदारी अच्छी तरह से एहसन तरीके से निभा सकूं। क्योंकि घर वाले अगर खुश नहीं है तो यार फिर आप कुछ भी कर ले, कोई काम भी कर ले, तो आप पुरसुकून नहीं होते, आपको खुशी नहीं मिलती। तो हम लोग काम जो कर रहे होते हैं, जो मेरा पैशन है आपके सामने है, और मैं तकरीबन 2007 के एंड में मैंने स्टार्ट किया था, मेरा पहला प्रोग्राम रूही से स्टार्ट हुआ था, ये नहीं था, नाम तो यही था ना यार। तो स्वैकी में मैंने स्टार्ट किया। तो बात यह है करते थ्रू आउट अब हम यहाँ तक जा पहुंचे। तो अब मुझे एहसास हुआ कि यार पैशन अपने साथ है, और कभी भी मेरे पैशन में मेरी घर की जिम्मेदारी जो है कभी इन्वॉल्व नहीं हुई। अल्लाह का शुक्र है मैंने दोनों चीज़ों को मैनेज किया और इससे मैं समझती हूँ कि मैं खुश हूँ, और ये ही चीज़ मुझे आगे लेकर बढ़ रही है। तो आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी बातें हैं, करते रहेंगे और करती रहूंगी। तो हमारे साथ क्योंकि रमजान शरीफ आने वाला है और रमजान शरीफ की वजह से तैयारियां भी हो रही हैं। मैं भी ग्रॉसरी श्रोसरी कर अभी लगा रहेगा ये थ्रू आउट किस तरह ग्रॉसरी वाला। कल तो मैं बर्तन लेकर आई यार, रमजान शरीफ आ रहा है, मेहमान महीना आ रहा है, तो इसके लिए तैयारी होना करना बहुत ही जरूरी है। तो इस सिलसिले में हमारे जो आज के गेस्ट हैं वो भी रमजान शरीफ की क्या क्या तैयारियां कर रहे हैं, इस मुबारक महीने के लिए क्या क्या किया जा रहा है, लोगों के लिए किस तरह हेल्प आउट ये कर सकते हैं। हमारे साथ हैं सैयद रिजवान अजहर रिजवी। वेलकम, खुश आमदीद, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम होना बहुत बड़ा था है ना? सैयद रिजवान काफी था। कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, अल्लाह का करम। अच्छा, इनके साथ सईदा उम्मे रबाब हैं, इनको भी वेलकम करते हैं। खुश आमदीद, दोनों सोशल वर्कर हैं, इनको वेलकम कहते हैं। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप कैसी हैं आयशा? तो तंग तो नहीं आ गई मेरी बातें सुन कर यार? नहीं बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मैं तो एंजॉय कर रही थी। जो थोड़ी बहुत नींद आ रही थी वो कबूल है सुन के, गलती सुन के वो मेरी खत्म हो गई। तुमने अभी ऐसी गलती की नहीं है ना, इसीलिए खत्म हो गई ना, सोच में पड़ गई। अब मैं सोच रही हूँ अच्छा यार ये कहीं गलती है, कहीं बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तो इसके लिए अपना जहन तैयार करना बहुत जरूरी है। ये नहीं है कि बस जोड़े पहनने हैं, हमने जोड़े दिखाने हैं, दावतें अटेंड करनी है, इवेंट्स, तो ऐसा नहीं होता। ये कुछ दिनों की कहते हैं ना चांदनी और फिर अंधेरी रात होती है, तो ये बता दूं मैं आपको। तो कुछ ऐसा ही होता है। और ठीक है फैमिली बनाना है और हमारे मजहब और इस्लाम में है, जरूरी है, लेकिन आप इस काबिल जरूर हो और अपने माइंड को तैयार करना जरूरी है कि अब हम इस काबिल हैं कि अब हम अपनी फैमिली को लेकर चल सकते हैं। स्पेशल नौजवान लड़कियां तो बेचारी करती है, घर को लेकर चल रही होती है, जॉब करती है तो उसको भी साथ लेकर करती है,
تاکہ کوئی کہنے والا نہ ہو یار, کوئی آپ پہ انگلی اٹھانے والا نہ ہو یار یہ کیسی خاتون ہے, گھر دیکھے اس کا, بس اس کو اپنا لگا رہتا ہے. تو یہ چیزیں بڑی بہت میٹر کرتی ہیں, ساری چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا. تو آپ کیا کر رہی ہو آج کل, یہ بتاؤ میرا باپ. ہم لوگ آج کل رمضان کیونکہ قریب ہے, رمضان کے لیے ہم لوگ راشن ڈسٹریبیوشن کرنی ہے ہم لوگوں نے, کیونکہ بہت ساری ایسی فیملیز ہیں ہم لوگوں کے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ 2-3 سال سے راشن ڈسٹریبیوشن وغیرہ کرتے ہیں, کووڈ میں بھی ہم لوگوں نے کیا. تو اس کا یہ ہے کہ اب بہت ساری فیملیز ایسی ہیں جو کہ جن کی امید کہہ سکتے ہیں کہ ان کی امید لگی ہوئی ہے, تو ان کی کالز وغیرہ بھی آ رہی ہیں, وہ پرسنلی خود بھی ہمیں ریمائنڈرز دے رہی ہیں کہ ہم لوگوں نے رمضان آ رہا ہے تو اس کے لیے اب یہ ہے کہ آج کل ہم لوگ رمضان میں جو ہے راشن ڈسٹریبیوشن کرنی ہے, اس پہ ہم لوگ ورک کر رہے ہیں. اس کے لیے ہم لوگ ڈونیشنز کلیکٹ کر رہے ہیں, ڈونیشنز کال کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی جیسے ہی اللہ پاک کی طرف سے ہماری مدد ہوگی تو ہم وسیلہ بنیں گے کہ ہم کسی اور کی مدد کریں. گڈ. تو رضوان کیا ہو رہا ہے آپ بتائیں. بالکل صحیح میم, جیسے اور باب نے کہا کہ تگ-و-دو میں لگے ہوئے ہیں, جیسے رمضان قریب آتا جا رہا ہے تو جتنے بھی ڈونرز ہیں ان کو سب کو کال کی جا رہی ہیں کہ آپ لوگ جو بھی ڈونیشن دینا چاہتے ہیں. یہ سلسلہ کتنے سال سے ہے, کیا ہر سال ایسا کرتے ہو یا اس سال لگا, یا جیسے پچھلا سال کووڈ میں ہمارا رمضان شریف گزرا اور پھر وہی ہے لاک ڈاؤن والی سچویشن ہے, تو کیا صرف مطلب رمضان میں ہی کام کرتے ہو آپ لوگ یا لوگوں کی ہیلپ آؤٹ کرتے ہو؟ نہیں میم, لائک رمضان میں تو ایک ہر کسی میں ایک پیشن, ایک جذبہ آیا ہوا ہوتا ہے نا, رمضان آ رہا ہے, نیکی کرنی ہے نیکی. تو یہ ہے کہ اس دوران لوگ بہت زیادہ ڈونیٹ کرتے ہیں. ہمارے پاکستان میں تو ویسے ہی بہت زیادہ ڈونیشنز ہوتی ہیں اس ٹائم کے اندر, چیریٹی کی جاتی ہے. لیکن آن دا ادر ہینڈ اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو رمضان سے ہٹ کے بھی لوگ بہت زیادہ ڈونیشنز دیتے ہیں کہ ان کی ڈونیشن کسی نیڈی پرسن تک پہنچ جائیں. صحیح. صرف ہم تو کسی قابل نہیں ہے, لیکن اللہ کی ذات نے چنا ہوا ہے, اس نے ہمیں اتنی ایفرٹ کرنے کا موقع دیا ہوا ہے کہ ہم لوگوں تک ڈونیشنز پہنچاتے ہیں, ہم پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, تو ہم لوگوں کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ہم ان کی جو ڈونیشنز ہیں, ان کا جو اماؤنٹس ہیں اور جو وہ چاہتے ہیں تو نیڈی لوگوں تک پہنچا دیں. کیونکہ ایک دفعہ کسی کی ہیلپ ہو جاتی ہے نا تو لائک وہ پتہ نہیں کیا سمجھنے لگ جاتے ہیں, اور وہ ہر ٹائم, ہر پر منتھ یا جیسی ان کو ضرورت پڑتی ہے تو وہ ہم لوگوں سے کانٹیکٹ لازمی کرتے ہیں. تو لائزون کے اندر بہت سارے نمبر آف کانٹیکٹس اویلیبل ہیں رائٹ ناؤ, اور رمضان سے پہلے بہت سے لوگ ریمائنڈر کروا رہے ہیں کہ سر ہمیں چاہیے, ہمیں ضرورت, ہمیں ضرورت. بالکل. اچھا, یہاں ایک چیز نوٹ کی ہو, پچھلے سالوں میں بھی ایسا ہوا, رمضان شریف میں بہت لوگ چیریٹی کرتے ہیں, بہت سارے لوگ راشن بانٹتے ہیں, لائنوں کی لائنیں لگی ہوتی ہیں, لوگ آتے ہیں اور لے جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ وہی چیزیں جب پروفیشنل لوگ جو کہنے کو تو نیڈی ہوتے ہیں لیکن جو ہر گھر میں تو مانگ لیتے ہیں, اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جسے وائٹ کالر ہم کہتے ہیں اپنے, تو وہ نہیں مانگ سکتے, وہ نہیں بتا سکتے. کیسے بتائیں یار, آج کل اچھے بھلے تھے اور جیسے حالات ہیں, بزنس نہیں, کاروبار نہیں, ہر چیز ٹھپ ہو گئی ہے, تو کس سے مانگے؟ اچھا, یہ تو آپس میں اگر ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کریں اور ایک دوسرے کے گھر چپ کر کے کہتے ہیں نا کچھ راشن, کچھ سامان بھجوا دیں, وہ زیادہ بہتر نہیں ہے. اور پھر دوسروں کو کیوں ہم دیکھیں گے؟ پہلے ہمیشہ کہا گیا ہے کہ اپنوں کو دینا ہے, جب آپ کے اپنوں میں سے کوئی ایسا نہیں ہے نہیں دیے تو پھر آپ باہر جا کر, لیکن لوگ کرتے کہ ہم باہر پہلے تقسیم کر رہے ہوتے ہیں, وہ ایک دکھاوا ٹائپ ہو جاتا ہے. آپ یہ دیکھیں عائشہ کہ ہم لوگوں نے جتنی راشن ڈسٹریبیوشنز کی ہیں, جو کچھ بھی کی ہے, ہم نے آج تک کبھی اس بندے کی جس کی ہم ہیلپ کر رہے ہیں, ہم نے کبھی اس کی پک نہیں بنائی. بالکل. ورنہ یہ جب کووڈ سٹارٹ ہوا تھا اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ بہت ساری پوسٹ سرکولیٹ کر رہی تھی. ایک پوسٹ ہم لوگوں کے سامنے 6-7 لوگ کھڑے ہوئے تھے اور 5 کلو آٹا تھا اور درمیان میں ایک بابا کھڑا ہوا. اچھا, خاتون کا بھی کچھ دن پہلے کسی نے شیئر کیا کہ خاتون کے پاس بھی ایسے ہی آٹا دینے کے لیے ہر ایک نے اپنا ہاتھ رکھا ہوا اور وہ اس کو دے رہی ہیں. اور پھر اس کے بعد ایک ویڈیو بھی بنائی تھی کسی نے, بڑی پیاری ویڈیو تھی کہ اس میں وہ لوگ ایک دوسرے کی ان کی ہیلپ کی, لیکن سب کے سامنے کی, سب کو بتا کے کی. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ گلی کے بچے جو ان کے گھر کے بچے تھے ان کے ساتھ کھیلتے نہیں تھے کہ تم لوگ مانگتے ہو, اور کرتے کرتے وہ بچے رونے لگ گئے. اور نیکسٹ ٹائم جب کوئی ان کے دروازے پہ آیا ان کی ہیلپ کرنے کے لیے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں چاہیے, کیونکہ جب آپ دے کے جاتے ہیں اس کے بعد ہمیں گلی کے لوگ تانے دیتے ہیں اور میری ماں روتی ہے.
تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو شو بھی بہت زیادہ کرواتے ہیں، لیکن الحمدللہ، شکر الحمدللہ، اللہ پاک ہمیں اسی طرح سے رکھے کہ ہم لوگ ایسے ہی چلیں. ٹھیک ہے، کیا نئے ڈونر بناتے ہو یا پچھلوں سے آپ رابطہ کرتے ہو یا وہ کرتے ہیں، کیا کس طرح کا سلسلہ کیسے چل رہا ہے؟ ایکچولی جو ریزن ہے نا کہ جو ہم پروڈکٹ کسی کو دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، کسی کی ہم ہیلپ کر رہے ہیں، تو اس پرسن کو ہائڈ کر کے اور وہ جو چیز ہم پوسٹ لگاتے ہیں اگر، تو اس کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ اور لوگ اس کو دیکھیں، اور اگر وہ ڈونیشن دینا چاہتے ہیں تو وہ دیں. اس طرح ہم لوگوں کے جو ڈونرز ہیں وہ انکریز ہو جاتے ہیں. اور دوسرا، لوگوں میں یہ جذبہ بڑھتا ہے کہ اگر دس پرسن از ہیلپنگ ٹو another person تو ہاں ہم لوگوں کو بھی ہیلپ کرنی چاہیے. The main reason is that کہ اگر ہم لوگ کوئی پوسٹ لگا رہے ہیں تو اس پرسن کو مت شو کریں جو لوگ جس کو آپ دے رہے ہیں، کیونکہ اس کی سیلف رسپیکٹ ہرٹ ہوتی ہے. ہم لوگ یہ اس لیے کوشش کر رہے ہیں کہ سیلف رسپیکٹ ہرٹ نہ ہو اور اگلے کی ہیلپ بھی ہو جائے، جو کہ ہمارے اسلام میں بھی ہے. تو کارواں بڑھانے کے لیے، لوگوں کو اٹیچ کرنے کے لیے ہم لوگ پوسٹ صرف لگاتے ہیں کہ یہ ہم نے چیز اس پرسن تک پہنچا دی ہے. جو ڈونرز ہوتے ہیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ہم لوگوں کی جو ڈونیشن ہے وہ بالکل صحیح پرسن تک جا چکی ہیں. ٹھیک ہے، یہ بہت ضروری ہے. ایگزیکٹلی، بہت ضروری، یہ بہت ضروری ہے اور اس سے ورک آؤٹ بھی کرنا چاہیے. اچھا، وہی بات ہوگی کہ جب آپ کہیں بھی دیکھ رہے ہیں کوئی نیڈی ہے تو پہلے اپنے رشتے داروں کو کہتے ہیں نا، پہلے اسلام میں بھی یہی ہے نا کہ پہلے اپنے رشتے داروں کو اہمیت دیں. اور رشتے داروں میں دیکھیے کون نیڈی ہے، کون آپ کا بہن بھائی، تو ان کو تو تحفے کے طور پر آپ بھیجیں نا. ان کو تو کہیں کہ بھائی یار رمضان شریف آ رہا ہے تو یہ مبارک مہینہ ہے تو تحفے کے طور پر دے رہے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں، آپ کی ہیلپ کر رہے ہیں ہم. بیسک اگر وہی ہے نا، تحفہ ایک ورڈ ہی اتنا خوبصورت ورڈ ہے. گفٹ بھیجا کہ لائک ہم نے چیریٹی، یہ ڈونیشن نہیں دی، یہ ایز اے گفٹ آپ کو دی. اللہ میاں آپ کی جان رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ کی جو نیت ہے اللہ جانتا ہے. آپ نے چیریٹی کی ہے تو اللہ کو پتہ ہے، بتا کر دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کسی کو کی ایگو کو ہرٹ کرتے ہیں تو یہ بہت بری بات ہے. اس کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہے. دیکھیں، وہ بھی جتنی دفعہ اگر آپ اسے راشن دے رہے ہیں لیکن آپ نے اس کی ایگو کو ہرٹ کر دیا، وہ جتنی دفعہ روٹی کا نوالا لے گا نا، اس کے دل میں ایک کسک لازمی اٹھے گی، تو اس نیکی کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. پیکج بہت سارے آج کل سٹورز پر میں گئی اور وہاں میں نے دیکھے پیکیجز بنے ہوئے ہیں، اتنے میں پیکج لیں اور جا کر جو ہے ڈسٹریبیوٹ کر. رمضان شریف میں لوگ یہ بہت سارے سٹورز میں ہوتا ہے. تو پیکیجز میں جو مجھے کچھ ہے، مجھے اختلاف ہوا، جو میں سیدھی سی بات کہوں گی، یار دالیں کھلانی ہیں آپ لوگوں نے اور کوئی پیکیج میں کچھ ڈالنا نہیں ہے. مونگ کی دال، فلانی دال، 4 پیکٹ تو دال کے تھے. پتہ ہے آپ کو رمضان شریف میں بہت سارے لوگ دال نہیں کھا رہے ہوتے، اگرچہ ٹھیک ہے کہ یہ باڈی کی نیڈ ہے، لیکن کیونکہ بہت سارے لوگوں کے لیے بادی تصور ہوتی ہے، یہ جو ریئلٹی ہے، جب آپ فل دن بھوکے پیاسے رہتے ہیں اور پھر آپ کو جا کے دال کھانے کو ملتی ہے تو یہ پرابلم کرتی ہے اکثر. تو یار کچھ پیکج میں تبدیلی لاؤ. یہ آپ بہتر شاید جانتے ہو یا آپ لوگوں کے پیکیجز کچھ اس طرح کے مجھے نہیں پتا. تو یار یہ میں ضرور بتانا چاہ رہی تھی. جب میرے ہسبینڈ گئے اور مجھے کہا کہ عائشہ دیکھو یہ پیکج ہے، تو میں نے کہا بھٹا صاحب یہ دالیں 4 کیوں ہیں؟ کچھ اور کیوں نہیں رکھتے آپ لوگ؟ کیا میں نے کہا بیچارے دالیں ہی پکا کے کھائیں گے؟ یار ایسا نہیں ہوتا. رمضان شریف میں آپ اپنے دسترخوان پہ چاہتے ہو کہ اچھے اچھے کھانے ہوں، بالکل، اور آپ دوسروں کے دسترخوان پہ دالیں سے جاؤ گے. یار اس پہ کرنا ہے. اگر ہم اس میں دیکھتے جائیں، ہمارے حضور نے بھی فرمایا جو آپ اپنے لیے پسند کریں وہ دوسرے کے لیے بھی پسند کریں. تو نو ڈاؤٹ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ بہت سی جگہ پہ ایسی سچویشن چل رہی ہیں، ہر طرح کی مونگی کی دال، فلانی دال. تو یار ایسے نہیں ہوتا پیکیجز. اس میں تھوڑا سا چینج لاؤ، آپ کچھ اور کھانے کا. تو آٹا رکھ دو، آٹا تو کھایا ہی جاتا ہے، آٹے کی بوری رکھتے ہیں، مسٹ ہوتا ہے، مسٹ ہے نا. چاول رکھ دو، رائس رکھ دو، زیادہ رکھ دو. آئل بہت زیادہ استعمال ہونے والا ہوتا ہے. شربت ڈفرینٹ ہے، بیسن رکھ دو، وہ بھی پکوڑے بہت زیادہ کھائے جاتے ہیں. کم از کم دالیں نہ رکھیں آپ اتنے زیادہ مقدار میں کہ لائک آپ نے بالکل صحیح کہا کہ کچھ اس طرح سٹورز پہ اویلیبلٹی ہے، لیکن ہمارے ملتان میں ماشاءاللہ بہت ساری ایسے ورکرز اویلیبل ہیں، سوسائٹیز اویلیبل ہیں جو نمبر آف پروڈکٹس، ڈفرنٹ ٹائپ آف نمبر پروڈکٹ دے رہے ہیں، جس سے لائک ان لوگوں کا بھی دل کرتا ہے کہ یار دال کے علاوہ سم تھنگ ایلس کچھ اور کھائیں. ہم ڈیلی دال ہم بھی نہیں کھا سکتے، رائٹ.
اور ایون کہ اگر آپ یہ دیکھ لیں جیلوں کے اندر بھی ڈیلی کی دال نہیں ہوتی, اس میں ڈفرینٹ ہوتی رہتی ہیں پروڈکٹس. ٹھیک ہے, آپ گوشت سبزی یہ چیزیں تو پرووائڈ نہیں کی جا سکتی, یہ تو فریش لی جا سکتی ہیں. جب راشن لیا جاتا ہے تو راشن میں بہت ساری اور چیزیں ہیں جس کو آپ بڑھا دیں. اگر آپ آئل کا 1 پیکٹ لے رہے ہیں تو آپ اس کو 3 کر دیں. یہ آپ کو پتا ہے کہ رمضان میں جو ہے آئل کا استعمال زیادہ ہوتا ہے تو بڑھا دیں, وہ بہتر ہے بنسبت یہ جو ہے. یہ میں سوچ رہی تھی کہ آپ موقع ملا ہے تو میں بتاؤں. ایگزیکٹلی. چاول اور آٹا لازمی ہونے چاہیے, بیسن ہونا چاہیے. ہم لوگوں کا ایک دفعہ کا بھی جو رمضان پیکیج ہے اس میں ہم لوگوں نے کھجوریں بھی ہیں, اس میں جامع شیری بھی ہم لوگوں نے ایڈ کیا ہوا ہے, اور اس کے بعد جو ہے کیا کہتے ہیں ڈفرینٹ چیزیں لائک یہی آٹا وغیرہ. اور کوئی بھی ہمارا راشن تو ایسا جاتا ہی نہیں ہے جس میں آٹا ہو نا, کیونکہ آٹا تو بیسک نیڈ ہے. اور اتنا ضرور ہونا چاہیے آپ کا راشن کہ کچھ دن چلے. اکثر لوگ راشن بانٹتے ہیں, زیادہ بانٹ دیتے ہیں, ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں اور تھوڑا تھوڑا دے رہے ہیں, تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. لائک اتنا ایٹ لیسٹ ہونا چاہیے کہ ان کا رمضان پراپر طریقے سے گزر جائے. نیکسٹ ڈرائیو تک اگر کوئی نیکسٹ ڈرائیو کرنا چاہ رہا ہے تو نیکسٹ ڈرائیو تک ان کا اچھے سے گھر چل جائے, ان کا کھانا پینا ایٹ لیسٹ کچن چل جائے, کیونکہ جو فوڈ ہے وہ بیسک نیسیسٹی ہے. اور ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ کتنا زیادہ فوڈ کا شارٹیج ہوا ہے کرونا کی وجہ سے, تو لوگوں کا روزگار ویسے ہی نہیں ہے. تو کوشش یہی ہے کہ ٹرائی کر رہے ہیں کہ ہم اور آپ لوگوں نے لسٹیں بنائی ہیں, کس طرح چل رہے ہو, پچھلے سارے لسٹوں کے ساتھ ہی سارا پیکج جو ہے ڈیوائڈ کرنے والے ہو, کیا کرنے والے ہو آپ؟ دراصل یہ جو سارا ایک پورشن ہے یہ ہوتا ہے رضوان کے پاس. تو رضوان کی عادت یہ ہے کہ جس دن سے ہم لوگوں نے انہوں نے سوسائٹی بنائی ہے اس دن سے لے کے آج تک کی ان کے پاس ہر بندے کو جس کو یعنی کہ ہم نے کچھ بھی پرووائڈ کی ہے اس کی ساری ڈیٹیلز ان کے پاس ہوتی ہیں. ان میں سے بیسکلی یہ ہے کہ پہلے یہ ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں جن کا کوئی سورس آف انکم نہیں ہے, لائک جو بیوہ خواتین ہیں یا یتیم بچے ہیں ان کو دیکھتے ہیں. پھر اس کے بعد موسٹلی ان کو کالز وغیرہ بھی آ جاتی ہے, تو یہ ٹوٹل شعبہ ایک رضوان کے پاس ہوتا ہے. یہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ ان کی کیا اسٹریٹجی. بیسیکلی کرونا کے اندر بھی اور اس سے پہلے بھی 2017 سے آلموسٹ ہم ورک کر رہے ہیں, تو کرونا میں بھی بہت زیادہ نمبر آف جو پارٹیسپینٹس ہیں نا, جو نیڈی پرسنز ہیں, جس کو جو راشن ڈلیور ہوتا ہے اس کا ہم نیم لکھ لیتے ہیں. بڑھے ہیں, آپ کو کیا لگا تعداد میں اضافہ ہوا پچھلے سالوں کے؟ رائٹ ناؤ بالکل ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. کورونا کے اندر آلموسٹ 500 فیملیز تک الحمدللہ اللہ کی مدد سے ہم لوگوں نے راشن پہنچایا تھا, اور بہت ساری ڈفرینٹ سوسائٹیز کی ہیلپ کے ساتھ. باقی یہ ہے کہ رائٹ ناؤ ابھی تو ان لوگوں کی لسٹ اویلیبل ہے اور لسٹ بھی آ گئی ہیں. ٹھیک ہے, تو اب کس طرح سے ڈسٹریبیوٹ کریں گے؟ کورونا ہے, کووڈ ہے, اور اس میں SOPs کو بھی فالو کرنا ہے, لائنیں نہیں لگانی آپ لوگوں نے, اور یہ بہت سارا ہوتا ہے. بہت سارے سیاسی جو ورکر ہوتے ہیں بڑے فعال ہوتے ہیں, ورک کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے اچھی بات ہے, سیاست علیحدہ ہے, کسی کی ہیلپ آؤٹ ہو رہی ہوتی ہے, لیکن اکٹھا ایک ہی جگہ پر کرنا تو یہ مناسب نہیں ہے. ہم لوگوں کا موسٹلی یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ ان کے گھر میں جا کے ان کے گھر کے دروازے پہ ان کے ہینڈ اوور. ایون دو لاسٹ ٹائم کرونا میں بھی رمضان جب اسٹارٹ ہونے والا تھا تو کرونا میں بھی ہم لوگوں نے یہی کیا تھا کہ لوگوں کے ایڈریسز ہمارے پاس اویلیبل تھے. اگر ہمیں ایڈریس نہیں ملتا تھا تو ہم کال کر لیتے تھے, اور اکثر یہی ہوتا ہے کہ رات میں جا کے ہم سب کو راشن ان کے گھروں پہ دے دیتے ہیں. اگر لائنز وغیرہ لگانے کا وہ پھر وہ یہ کہ SOPs فالو نہیں ہوں گے, ہم ایک نیکی کا کام کرنے جا رہے ہیں اور اس کے اندر اور پرابلمز کریٹ ہو جائیں. جس طرح کووڈ پھیل رہا ہے ضرورت ہوتی ہے جو وائٹ کالر ہوگا وہ کبھی بھی لائن میں نہیں ہے. ہاں یہ تو ہے, نو ڈاؤٹ. اس سے مزید بات کرتے ہیں ناظرین, ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر, کہیں چاہیے کہ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. اور یہ دونوں جو پیارے پیارے بچے ہیں میں یہی کہوں گی کہ خوب کام کر رہے ہیں, اور اچھا لگتا ہے کہ نوجوان بچے آگے آتے ہیں اور چیریٹی کرتے ہیں یا مل کر کوشش کرتے ہیں. اچھا, مل کر جب کوشش کرنے کی بات ہے تو یار ایک زمانہ تھا کہ جب اجتماعی جس کو کہتے ہیں افطاری کی جاتی تھی. ایگزیکٹلی. تو اب کوئی ایسا ہے پروگرام یا نہیں ہے؟ جی بالکل, ہم لوگوں کے پلان میں لائزون میں یہ چیز لازمی ہے کہ کرونا کے اندر جو 2020 کے اندر تو ہم لوگ نہیں کر سکے تھے, لیکن 2021 کے اندر
جس طرح اسٹیشن ہو گیا، جس طرح ہاسپٹل ہو گیا، جہاں پہ مسافر حضرات ہوتے ہیں، اٹینڈنٹس ہوتے ہیں، جو پیشنٹس کے ساتھ آئے ہوئے ہوتے ہیں، ان لوگوں کو بہت ضروری ہوتی ہے. بالکل. تو ایک راشن تو ایک سیپریٹ چیز ہو جاتی ہے نا، کہ آپ نے ایک پرسن گھر کے میں گھر تک دیا پہنچا دیا، اور- وہ سب کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ جو مسافر حضرات ہیں، ان لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے. تو ان لوگوں کے لیے ہم لوگوں کا ارادہ ہے افطاری دسترخوان بچھانے کا نا. ٹھیک ہے. تو افطاری دسترخوان یعنی ہر انشاءاللہ ہاسپٹل کے باہر ایگزیکٹلی ایسا ارینجمنٹ کیا جائے گا کہ جو پیشنٹ کے ساتھ اٹینڈنٹ آتے ہیں اور ان کو روزہ ہو تو ان کے لیے یہ سہولت ہو. بالکل. لیکن بات یہ ہے کہ اس سچویشن میں جب کووڈ ہے تو ایس او پیز کو کس طرح فالو کیا جائے گا، فاصلے بٹھایا جائے گا، کیا کیا جائے گا، لنچ باکس دیے جائے گے، کس طرح کا ارینج کیا جائے گا؟ بیسیکلی افطاری کا مطلب وہی ہے نا کہ جب سب اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں نا، ایک اچھا ماحول بنتا ہے. رمضان کا تبھی پتہ لگتا ہے کہ سب اکٹھے ہیں. تو اس میں یہی ہے کہ ایس او پیز کو فالو کرتے ہوئے سینیٹائزرز وغیرہ، ماسک وغیرہ اویلیبل ہوں گے، اور فاصلے کے ساتھ لوگوں کو بٹھایا جائے گا، اور اس طرح افطاری کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. بلڈ ڈونیٹ کا کام بھی آپ کر رہے ہیں، کا خود بھی ڈونیٹ کر رہے ہیں اور اس پہ مزید ورک بھی کر رہے ہیں. تو جو میرے باپ سے پوچھتے کہتے ہیں پچھلی مرتبہ انہوں نے بلڈ دیا اور بس یہ بے ہوش ہونے کو تھی. تو کیا کڑی کرے میں باتیں تو بہت کرتی ہے، تو کیا مسئلہ کیا ہوا بتاؤ؟ نہیں، پہلی دفعہ جب بلڈ دیا تھا نا ہاں. تب کچھ نہیں ہوا تھا. ٹھیک ہے. یہ ایسے ہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی میں گر گئی تھی. نہیں، پہلی دفعہ جب بلڈ دیا تھا میں بالکل اوکے تھی، کچھ بھی فیل نہیں ہوا تھا. بس مجھ سے مسٹیک یہ ہو گئی کہ 15 ڈیز گزرے تھے ابھی، تو ایک کیس آ گیا تھیلیسیمیا کا ہی نا. تو وہ لڑکی کو تھیلیسیمیا تھا اور اس کی 22 ایئرز کی اس کی سسٹر کی ڈیتھ ہوئی تھی صرف اسی بیس پہ کہ بلڈ نہ ملنے کی بیس پہ، اور وہ خود اس وقت 18 ایئرز کی تھی. اور یقین کریں عائشہ، میں نے اتنی کوشش کی تھی نا کہ بلڈ مل جائے مل جائے مل جائے. اور یہ سر رضوان نے 2 دن پہلے دیا تھا. ان کو میں کہہ ہی نہیں سکتی تھی کہ 2 دن پہلے، لیکن مجھے بلڈ نہیں ملا. پھر میں نے کہا اچھا یار چکر ہی آئیں گے نا تھوڑے سے، جا کے میں ہی دے دیتی ہوں. میں جا کے میں نے بلڈ دے دیا. اس ٹائم واقعی مجھے زمین آسمان ایک ہو گئی تھی کہ جب میں دے کے جب میں دوبارہ لو ہو جاتا ہے. میرا ماننا ہے، میرا کہنا بھی یہی ہوگا کہ لائک ایموشنز میں ضرور بہیں، آپ ایموشنز کا لوگوں کا خیال کریں، لیکن آپ اگر خود ہیلدی نہیں ہوں گے تو آپ دوسروں کی ہیلپ نہیں کر سکیں گے. جو ٹائم ڈیوریشن اویلیبل ہے بلڈ دینے کے بعد، آپ اس کے بعد ہی ڈونیٹ کریں. تو 1 منتھ کے بعد دینا چاہیے. کتنا ہے ڈیوریشن؟ 3 منتھس. 3 منتھس بعد اگر آپ بلڈ دیتے ہیں تو ایک آپ کا بلڈ بھی ہیلدی ہوتا ہے. یہ نہ ہو کہ آپ بلڈ تو دے دو دوسرے کو اور کل کو آپ کو بھی دینا پڑ رہا ہو بلڈ. ہاں بالکل بالکل. تو اس چیز کا لازمی خیال کریں کہ آپ خود کی فزیک اچھی رکھیں، خود کو ہیلدی رکھیں تاکہ آپ دوسروں کے کام آ سکیں. ٹھیک ہے. اچھا، یہ پہلے یہ کام بہت زیادہ ہوتا تھا، یعنی کہ بلڈ ڈونیٹ کرنا جو ہے صدقہ تو ہے ہی ہے، اور یہ پتہ بھی ہے ہمارے مذہب میں کہ جان بچانی ہے. لیکن اب اس کی طرف فوکس لوگوں کا کم ہے. یار بہانے ڈھونڈتے ہی لوگ، میں کچھ چنگا، میں تو بڑے بیمار ہوں، میں نے تو یہ بیماری ہے، میں نے تو یہ بیماری ہے، میرا بلڈ کیا کریں گے، کسی کے کام آنے والا نہیں ہے. اور جب پھر اپنے کسی پیارے کو چاہیے تو پھر ایسے دوڑیاں لگا رہے ہوتے ہیں، ایسے مانگ رہے ہوتے ہیں دوسروں سے. تو یار اگر آپ تو وہ یہ نا کسی کو دیں گے تو آپ کو ملے گا. یہ تو اللہ کی طرف سے یہی ہے، آپ نیک عمل کریں اس کا بدلہ نیکی نہیں ملے گا انشاءاللہ آپ کو. تو آپ نیت اچھی رکھیں نا، تو آپ رکھتے ہی نہیں ہیں. نہیں ہم نے نہیں دینا، ہمارے ایسا ہی ہے بالکل. کہ کچھ لوگوں کا کچھ لوگ تو آئی تھنک سو ایسا بھی سننے کو ملا، کیونکہ جب ہم کیمپس لگاتے ہیں نا تو آگے کوشچننگ اسٹارٹ ہو جاتی ہے کہ آپ لوگ بلڈ کیوں لے رہے ہیں، کیا کریں گے، کیا کریں گے، اس کا کیا کریں گے، اس کو بیچیں گے، اس کو یوز تو نہیں کریں گے. تو باقی اللہ نے اگر توفیق دی ہے تو کچھ نیوز اس طرح کی آئی تھی ایک زمانے، شاید آپ کو یاد ہو، سندھ میں بلڈ ایسے اکٹھے کیے گئے پھر ضائع ہوئے، بہت عرصہ ہو گیا اس کو. تو اس طرح کی نیوز جب لوگوں کے سننے کو ملتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں یار دیکھیں کس طرح لوگوں نے ڈونیٹ کیا بلڈ اور اس طرح جو ہے ضائع کر دیے گئے. تو اس وجہ سے اکثر لوگ سوچتے ہیں اور اس طرح کے کوشچن کرتے ہیں. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. یہ ایکچولی لوگوں نے چیز دیکھی ہے تبھی کوشچننگ ان کے مائنڈ میں آئی ہے، ادروائز کوئی نہیں کرتا کوشچن. باقی یہ کہ نو ڈاؤٹ کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں پر ہم لوگوں سے تو فری بلڈ لے لیتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے، لیکن آگے وہ 1500 3000 ٹھیک ہے، 100 ml کے ڈفرینٹ ریٹ ہیں، 200 ml کا ڈفرینٹ ریٹ ہے، یہ ہیں. تو لازمی آپ لوگ بھی خیال کریں جو لوگ بلڈ دیتے ہیں کہ وہ اس پیشنٹ تک لگ بھی رہا ہے یا نہیں.
ٹھیک ہے. نہیں تو آپ یعنی آپ نے تو فری ڈونیٹ کیا, آپ نے تو کچھ نہیں لیا, آپ نے تو صدقہ کر دیا کہ چلو کسی کی جان بچ جائے, لیکن آگے جو بلڈ بینک ہے میں کہوں گی جہاں, تو وہ جو ہے کچھ پرائیویٹ بھی ہے, لے تو لیتے ہیں, آگے جو ہے پھر بیچ دیا. جو تھیلیسیمیا سینٹرز ہیں ہاں, ان کا یہ ہے, اور بلکہ میرے اپنے ایکسپیرینس میں بھی ہے یہ چیز کہ ہم لوگوں نے بلڈ کیمپ وغیرہ ارینج کیا, بلڈ ڈونیٹ وغیرہ بھی کروایا, اور آلموسٹ 25 to 30 بوٹلز ہم لوگوں نے ڈونیٹ کروائی ہیں. اور بعد میں مجھے پتا چلا تھا کہ انہوں نے وہ بلڈ سیل کی ہے. ٹھیک. تو بہت زیادہ اس چیز کو, یعنی کہ پھر ہرٹ ہوتا ہے بندہ کہ دیکھیں ہم بھی نیکی کر رہے ہیں, اور ہم پہ یقین کر کے جو دے کے گئے ہیں انہوں نے بھی نیکی کی گھر سے. میرے خیال میں میری نیکی بھی کنسیڈر ہو جائے گی, جس نے دی ہے اس کی بھی کنسیڈر ہو جائے گی, لیکن عاقبت کس کی خراب ہوگی, آخرت کس کی خراب ہوگی, سیل چلر کے لیے, چلر کے لیے میں یہ کہوں گی چند ایک چلر کے لیے آپ نے وہ بلڈ جو ہے بیچ دیا, اور وہ بھی غریب بندی کو, یار وہ تو پہلے ہی افورڈ نہیں کر پاتا. یہ جس بچی کا ابھی میں نے بتایا جسے میں نے بلڈ دیا تھا, ان کا انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ بھئی ایسے ایسے کر کے آپ ادھر تھیں, تو انہوں نے مجھ سے میرا نمبر لیا تھا اس وقت. تو کرتے کرتے انہوں نے مجھے بتایا کہ وہاں پہ یہ سین ہوا ہے کہ اسی جہاں پہ ہم لوگوں نے وہ کیا تھا, انہوں نے اس عورت کے پاس 1800 روپیہ تھا, اور انہوں نے کہا تھا 2000 سے میں نے 1 روپیہ بھی کم نہیں لینا. ٹھیک. اور اسی سینیریو میں اس کی بیٹی کی ڈیتھ ہو گئی. ایکچولی یہ ہم لوگوں کو جب بات پتہ لگی تو ہم اتنا انسان لالچی ہو جاتا ہے کہ اس کے آگے کسی کی جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے, مرتا تو مرے, سانوں کی ہے. بالکل. ہم لوگوں نے جب بلڈ کیمپ ارینج کیا نا, کچھ لوگ ایموشنلی اٹیچ ہو جاتے ہیں آپ کے ساتھ. بالکل. جب ہم کسی کی جان بچانے کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں, تگدو میں لگے ہوئے ہوتے ہیں, تو اسی دوران میں نمبر ایکسچینج ہوا ہمارا پیشنٹ کے ساتھ نا. تو پیشنٹ کو جب ضرورت پڑی, وہ نہیں افورڈ کر سکتا تھا پے کرنا بلڈ, اس نے ہم سے اگین کانٹیکٹ کیا کہ آپ کے پاس ڈونر اویلیبل ہے. تو ہم نے یہی اس کو بات کی کہ ہم لوگوں نے ایک پلیٹ فارم بنا ہوا, ہم نے وہاں پہ بلڈ جمع کرا دیا, آپ پر منتھ یا جس طرح آپ کا جو ٹائم ڈیوریشن ہے بچی کا, آپ اس کو بلڈ لگوائیں. تب اس نے ساری حقیقت سامنے رکھی. دین بڑا بہت زیادہ دکھ ہوا, اور لٹرلی وہ عورت روتی تھی. تو لازمی آپ لوگ جب بھی بلڈ دیں تو خیال کریں کہ آپ کے جو پیشنٹ ہے اس تک بلڈ پہنچ گیا نہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی جگہ پر جا کے دیں, ٹھیک ہے. آپ کے آس پاس بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں, وہی وائٹ کالر ہم کہہ سکتے ہیں, کہ وہ آپ سے کہتے نہیں ہیں لیکن ان کو ضرورت ہوتی ہے. تو آپ لوگ لازمی دیکھیں. اگر آپ نیت کر کے چلیں گے نا کہ لائک ہم نے کسی کی ہیلپ کرنی ہے, آپ نیت کر لیں, آپ کو لوگ خود بخود نظر آنے لگ جائیں. ٹھیک ہے. تو روٹین وائز اب تو رمضان شریف میں آپ لوگ راشن کے حوالے سے کام کر رہے ہو, روٹین وائز آپ بلڈ ڈونیٹ کا کام بھی کر رہے ہو, اور اس کے علاوہ کیا کر رہے ہو رضوان؟ اگر میں آپ سے ایک چھوٹا سا ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں. اس میں ایسا ہوا کہ ہم لوگوں نے نا, کیونکہ فوڈ جو بیسک نیسیسٹی ہے, اور کسی بھوکے کو کھانا کھلانا جتنا بڑا ثواب ہے اس سے زیادہ کوئی ثواب نہیں ہے. تو ہم دوست اسی طرح ریسٹورینٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے, تو کھانا وغیرہ جب کھایا نا, تو تھوڑا سا کھانا بچ گیا. تو اس ٹائم ایٹ دا اسپاٹ ہم سب کے مائنڈ میں یہی ہے, یار اگر ہم اس کو واپس کر دیتے ہیں یا تو یہ ضائع ہو جائے گا, ٹھیک ہے, کسی کے منہ کو نہیں لگے گا. تو ہم لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا, اور اس دن سے الحمدللہ آج آلموسٹ 1.5 ایئر ہو گیا ہم لوگ یہ کرتے ہیں, اور لوگوں کو بھی گائیڈ کرتے ہیں. اور آج اس پلیٹ فارم سے میں کہنا بھی چاہوں گا لوگوں کو کہ اگر آپ کہیں بھی ریسٹورینٹ پہ یا کہیں بھی کھانا کھا رہے ہیں, اور اگر آپ کا بچ جاتا ہے کھانا, یا آپ کے پاس تھوڑا ایکسٹری اماؤنٹ اویلیبل ہے, تو آپ وہاں سے اٹھنے سے پہلے تھوڑا سا کھانا لے لیں, ڈفرینٹ ڈبوں میں پیک کرا لیں, چھوٹے چھوٹے باکسز بنوا لیں. آپ جب اس نیت سے نکلیں گے کہ مجھے کوئی رستے میں غریب نظر آئے گا یا کوئی بھوکا نظر آئے گا, میں دوں گا, تو آپ کو رب کی ذات دکھائے گی وہ لوگ. ٹھیک. ہم لوگ اسی طرح ہم ایک ریسٹورینٹ پہ بیٹھ کے جب کھانا کھا کے ہم اٹھے نکلے, تو تھوڑا سا پیسز ہم نے نا جو سلائس ہوتے ہیں پیزاز کے, ان کو ہم نے ڈفرینٹ باکسز میں پیک کروا لیا. اس کو ہم لے کے نکلے. آلموسٹ کوئی 11-11:30 کا ٹائم تھا. یہ 2019 کے مڈ کی بات ہے. 11-11:30 کا ٹائم تھا, اور گاڑی میں گھر آ رہے تھے, تو ہمیں ایک کوڑا چننے والا پرسن نظر آیا. تو اس کو کھانا دیا. اس نے ایسے دعا دی کہ لٹرلی ہم سارے نا, ہمیں کہا یار ہم نے جو سوچا تھا نا وہ چیز پوری ہو گئی. بالکل.
اور ہم لوگ وہاں سے نیت کر کے نکلے تھے یار کوئی نہ کوئی نظر آ جائے گا. ہم جب نیت کر کے نکلو گے اللہ کی راہ میں نیکی کے لیے تو رب آپ کو ان لوگوں سے ملوائے گا. بے شک. تو بلڈ کے لیے بھی یا کسی بھی کام کے لیے ہم ہر ایک پرسن سوشل ورکر ہے, ہر ایک پرسن سوشل ورکر ہے. اگر ہم دیکھنا چاہیں تو آپ کے آس پاس بہت سارے لوگ ایسے اویلیبل ہیں جن کو بہت ضرورت ہے, آپ کو صرف دیکھنے کی آنکھ چاہیے. اور وہ کیسے ملے گی کہ آپ نیت کر لیں کہ آج سے میں نے اپنی پیسوں میں سے اتنا پیسہ رب کی راہ میں دینا ہے. بالکل. جب اللہ کی انویسٹمنٹ ہو جائے گی آپ کے پیسوں کے اندر تو پھر آپ کا کبھی لاس نہیں ہوگا. بالکل برکت برکت. اور بار بار میں کہہ رہی ہوں کہ اپنے ارد گرد میں اپنے رشتہ داروں کو سب سے پہلے اہمیت دیں. بے شک. یہ رشتہ داروں کے بہت سارے حقوق ہیں جنہیں ہم بھول جاتے ہیں اور ان کی پتہ نہیں کون کون سی باتیں یاد رکھتے ہیں. انہوں نے مسئلہ آتا ہے ہمارے ساتھ یہ کیا تھا, کیوں بھائی اب ان کا ہے تو ہمارے پاس تو یہ دیکھا دیکھی لگی رہتی ہے. یار آپ نیکی کر لیں, کوئی بات نہیں, آپ نیکی میں پہل کر لیں اور جو جس نے کیا اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دینا ہے. تو آپ بدلہ لینے والے کون ہوتے ہیں؟ اکثر یہی ہوتا رہتا ہے یار. اس لیے نے اپنے زمانے ان کے پاس جب پیسہ تھا تو یہ تو ان کا غرور ہی کم نہیں ہوتا تھا. وہ کہتے ہیں نا گردن میں پتہ نہیں اکڑ تھی اور یہ, اور اب جو ہے تو کوئی بات نہیں یار, رشتہ داروں کے حقوق پہلے ہیں, اپنے رشتہ داروں میں پہلے تقسیم کیجیے, ان کی نیڈس جانیے کیا کیا نیڈس ہیں اور کوشش کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وافر دیا ہے برکت ڈالنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کی ہیلپ آؤٹ کرے. اس سے مزید بات کرتے ہیں ناظرین, ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. اور امیر رباب سے بات کرتے ہیں, ان سے جانتے ہیں ماشاءاللہ بہت عرصے سے سوشل ورک کر رہی ہیں, اس کے علاوہ جاب بھی کر رہی ہیں. تو سوشل ورک سے کیا سیکھنے کو ملا, کیا کہیں گے آپ؟ سوشل ورک سے مجھے سیکھنے کے لیے سب سے پہلے تو تحمل, برداشت. پہلے مجھ میں برداشت بالکل بھی نہیں تھی, چھوٹی سی بات پہ بھی غصہ آ جاتا تھا مجھے. لیکن سوشل ورک سے میں نے یہ سیکھا ہے کہ ابھی بھی آ جاتا ہے, مجھے تو لگتا ہے رضوان آتا ہے نا غصے سے. سوشل ورک بیسیکلی اگر نہیں آتا, بیسیکلی اگر مجھ سے بھی پوچھا جائے نا تو سوشل ورک نا سب سے زیادہ اب میں ٹالرنس کریٹ کرتا ہے. ٹھیک. سب سے زیادہ برداشت. اینڈ جو میں نے چیز سیکھی ہے نا سوشل ورک سے, ڈر بھی زیادہ پیدا ہو. صرف دو چیزیں سیکھی ہیں سوشل ورک سے, ایک سوری اور ایک تھینک یو. ٹھیک ہے. یہ دونوں چیزوں سے آپ کی نہ لڑائی ہوتی ہے اور لوگ بھی ہیپی رہتے ہیں. لیکن جن لوگوں نے ہیپی نہیں رہنا نا ہم سے, وہ تو ویسے ہی ہم سے لڑتے رہیں گے. ہاں بالکل. وہ ان کو ہم سوری بھی کر لیں, تھینک یو بھی کر لیں, ہم پاؤں پڑ جائیں ان کے, انہوں نے ہمارے ساتھ اڑ لگانی ہی لگانی ہے. تو اور دوسرا یہ ہے کہ باقی آپ ہاں رب کی رضا کے لیے کر رہے ہیں تو اس کا اجر صرف امید ہی رب سے ہے کہ وہ ہی دے گا. بے شک. انسان سے تو ہم امید رکھ ہی نہیں سکتے کسی سے بھی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو اب بتاؤ کوڑی, اب غصہ نہیں آتا؟ نہیں آتا نا. نہیں, پہلے تو بہت زیادہ آتا تھا عائشہ, بہت زیادہ ہی آ جاتا تھا. لیکن اب یہ ہے کہ اب کافی کم کر دیا میں نے غصہ. اب یہ ہے کہ اب کسی سے بات کر رہی ہوں تو مجھے یہ ڈر ہوتا ہے کہ یار میری یہ بات اس کو ہرٹ نہ کر دے. ٹھیک ہے. میری اس بات سے یہ اس کی دل آزاری نہ ہو جائے. میں نے سوشل ورک میں آ کے نا ایک اللہ پاک سے جو ڈر ہے نا وہ آپ میں ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ آپ ڈرنے لگ جاتے ہیں. ایگزیکٹلی وہی بات ہے کہ سوشل ورک نا آپ کو رب کے اور زیادہ قریب کر دیتا ہے. جب ایسے لوگوں سے ملتے ہیں نا جو ضرورت مند ہوتے ہیں تو ان کی جو دعا ہے اور جو ان کے الفاظ ہیں وہ آپ کے دل میں ایسے بیٹھتے ہیں یو کانٹ امیجن. اچھا, اور ایک اور احساس بھی ہوتا ہے جس پہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم لاکھوں میں سے کروڑوں میں سے بہتر ہے. ویسے تو انسان ہے, ناشکرا ہے, ہر چیز پہ ہم اللہ تعالیٰ سے شکوے کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے یہ نہیں دیا, میرے ساتھ وہ ہو گیا, میرے ساتھ یہ ہو گیا. تو جب ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو نیڈی ہیں یا ایسے لوگ جو ڈسیبل ہیں, چل نہیں سکتے, پھر نہیں سکتے, یا بیمار ہیں جن کو بلڈ کی ضرورت ہے زندگی کے لیے, جینے کے لیے, تو پھر احساس ہوتا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے نا کہ آپ نے ہمیں اتنی اچھی حال میں رکھا. تو یہ احساس بھی پیدا ہوتا ہے. بالکل, نو ڈاؤٹ. آپ وہ ٹالرنس کے ساتھ ساتھ احساس اور لوگوں کی لائف کے اندر وہ کہتے ہیں نا کہ دوسرے ایمپتھیٹک ہونا, ایمپتھیٹک ہونا, ایک سمپتھی ہونا اور چیز ہے اور ایک ایمپتھی ہونا اور چیز ہے. ایمپتھی میں یہ ہوتا ہے کہ لائک انسان جو ہے نا وہ اس کو اپنی جگہ رکھ کے دیکھتا ہے.
ٹھیک ہے, آپ اس کی جگہ رکھتے ہو خود کو اور پھر دیکھتے ہو آپ کو, تو پھر آپ بہت زیادہ اس کی یہ تو ہو گیا کہ رمضان شریف میں ویسے تو تھرو آؤٹ پورا سال چیریٹی کرنی چاہیے, لوگوں کی ہیلپ آؤٹ کرنی چاہیے, یہ بہت ضروری ہے. رمضان شریف ہمیں سکھاتا ہے, یہ منتھ ایک ایسا آ رہا ہوتا ہے جس میں ہمیں پورے سال کی تربیت دی جا رہی ہوتی ہے, اس کے بعد آگے نہیں چلنا ہے. اپنی اپنی تیاریاں بتاؤ کیا کر رہے ہیں, کیا عید کی تیاریاں بھی پہلے ہو جاتی ہیں, ایڈوانس میں ہو جاتی ہیں؟ جیسے آج کل جو ہے بہت سارے لوگ ہیں شاپنگ پہلے کر لیتے ہیں, پتہ نہیں کیا سچویشن ہو, لاک ڈاؤن فل ہو جائے, بند ہو جائے تو کیا ہوگا یا نہیں, کیا ہوتا ہے, گرمیاں بھی آ رہی ہوتی ہیں تو کیا. میم میں بتاؤں تو مجھے شاپنگ کا تو بالکل شوق نہیں ہے. ایون کہ میرے ابھی بردر کی شادی تھی تو اس میں بھی میں نے ایک بھی چیز خود نہیں پرچیز کی, مجھے لا کے دے دی گئی اور میں نے پہن لی. ٹھیک ہے, اتنا بیبا بچہ. باقی جو ہے تو کیا تیاری ہوتی ہے اسپیشل رمضان شریف کی؟ تم کا تو برڈن ہی نہیں ہے یار, شادی شدہ لوگوں سے پوچھو, ان سے پوچھو کیا تیاریاں ہوتی ہیں گھر میں, مجھ سے پوچھو. میں گئی کل اور گروسری ابھی نہیں کی, لیکن گھر میں بہت ساری چیزیں ہیں, بہت سارا سامان ہے یار. مہمان ایک مہینہ آتا ہے اور اس میں مہمان بھی ہوتے ہیں, اپنے گھر والوں کو بندہ مل کے بٹھا کے جو ہے افطاری کرا رہا ہوتا ہے, اور پھر چاہ رہا ہوتا ہے یار برتن نئے آنے چاہیے, گلاس نئے ہونے چاہیے. ویسے تو 1-2 گلاسوں سے کام ہو جاتا ہے, اور میں نے بتایا تھا میری تو جو کباجی ہے وہ ہر دوسرے دن ایک گلاس توڑ دیتی ہے تو مجھے تو 2-4 ساتھ رکھنے پڑتے ہیں. تو پھر ہوتا ہے کہ رمضان شریف میں بہت ساری اس طرح کی شاپنگ کرنی پڑ جاتی ہے. بیسکلی یہ ہوتا ہے عائشہ, ہم لوگوں کا رمضان ہے یا عید ہے, سوشل ورکرز کا یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایونٹ ہے نا تو وہ گھر پہ آپ کو نہیں ملتے. ٹھیک ہے, ہم لوگوں کا عید والے دن بھی یہی ہوگا کہ ہم لوگوں نے لفافے وغیرہ بنانی ہے, اس میں عیدی وغیرہ رکھنی ہے, اور ہم لوگوں نے چلے جانا ہے کہ جہاں پہ کوئی نیڈی بچہ نظر آیا یا کوئی ایسی فیملی نظر آئی جنہیں ضرورت ہے, ان کو جا کے دے دینا. گھر والے کہتے ہیں بس عید بھی تمہاری باہر والوں کے لیے ہے اور رمضان بھی تمہارا باہر والوں کے لیے. تو ہم لوگوں کا ٹائم اتنا زیادہ گھر پہ بچتا ہی نہیں ہے کہ گھر والوں کو جس دن ہم لوگ گھر والوں کے ساتھ, میرا ساتھ تو اسپیشلی یہ ہے, جس دن میں 1 گھنٹہ بیٹھ کے ماما کے ساتھ باتیں کروں نا, ماما کہیں گے خیر ہے, سورج کدھر سے نکلا ہے آج میری بچی کا دماغ صحیح ہے, آج تمہارا کوئی بخار شکار تو نہیں ہے, یہ چیز دیکھ رہی ہوتی ہے. ایگزیکٹلی لوگ گلا کرتے ہیں اکثر نا کہ لائک کال نہیں پک کرنا یا میسج کا رپلائی نہیں کرنا. تو آپ کال پک نہیں کریں گے؟ نہیں بالکل. وہ ایکچولی ایسا ہے کہ نا نمبر آف میسیجز کافی زیادہ ہوتے ہیں, تو جس کی وجہ سے نا لوگوں کی بات پوری نہیں سن سکتے کبھی کبھی, تو اس کے لیے سوری بھی اکثر کہہ دیتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ وہ فیملی کی طرف سے تو نیڈی کر رہا ہو کوئی اور اس کو اشد جو ہے جیسے بلڈ کی بات کر رہے ہیں, زیادہ تر اس چیز کی ضرورت ہو تو پھر تو یقیناً کال تو آلموسٹ ساری ہی پک نہیں کرتے, وہ جاننے والوں کی نہیں کرتے, لائک میری یہ ٹاپ آف دا لسٹ تو میری کال پک نہیں ہوتی. میں پھر یہ ہوتا ہے کہ اکثر یہ چیز مینشن بھی کر دی جاتی ہے کہ بہت زیادہ ارجنٹ ہو تو آپ ڈائریکٹ کال کر دیں, ٹھیک ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا لائک میسج چھوڑ دیا, لیکن کال جو ارجنٹ بیسس پہ ہوتا ہے اس کو ڈائریکٹ کال آ جاتی ہے, تو وہ پھر اس کا. ٹھیک ہے, تو آپ لوگوں کا کوئی گروپ ہے جس میں آپ کام کر رہے ہیں, کتنے لوگوں کا گروپ بنایا آپ لوگوں نے, کتنے لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں مل کے آپ کے ساتھ؟ ایگزیکٹلی ویسے تو بہت سارے ڈفرینٹ سوسائٹیز کے پریزیڈنٹ سب سے کانٹیکٹ ہے, ہم چیزیں شیئر کر لیتے ہیں آپس میں کہ اگر ہم سے نہیں ہو سکتا تو وہ کر دیں. باقی یہ کہ ہمارا پرسنل اگر دیکھیں سوسائٹی کا گروپ تو آلموسٹ 200 کے قریب ہمارے ممبرز اویلیبل ہیں ملتان کے اندر, اور ڈفرینٹ سٹیز میں بھی ہیں, لیکن بیسک ابھی فوکس ملتان کا ہے. تو سب مل کے ہی لگے رہتے ہیں, کرتے رہتے ہیں. ان سب کو جتنا اپریشیٹ کیا جائے, جتنا کیا جائے کام ہے, جتنے میرے ممبرز ہیں, جتنے لوگ اس ملتان میں ورک کر رہے ہیں, ان سب کی اپریسیشن. تو اس میں ڈاکٹر بھی ہیں ڈفرینٹ؟ جی ایگزیکٹلی. کچھ نشترز کے ممبرز اویلیبل ہیں جو ڈاکٹرز بن رہے ہیں, اور کچھ ڈاکٹرز بھی اویلیبل ہیں. جب کسی کا کوئی کیس آ جاتا ہے تو اگر ہم وہ سالو کرنے جاتے ہیں تو وہاں سے ڈفرینٹ لوگوں کے کانٹیکٹس مل جاتے ہیں, وہ خود بھی کانٹیکٹ ایکسچینج کر لیتے ہیں کہ کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے. تو اس طرح جو سرکل ہے وہ کافی زیادہ. تو کیا یوتھ زیادہ انٹرسٹ لے رہی ہے چیریٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں, یا بس وہ اپنی کہتے ہیں نا پڑی ہوئی ہے, اپنا پتہ ہے, اپنی نیڈز, اپنی ضروریات, تو کیا ہے دیکھنے میں کیا ہے؟ ہمارے سرکل میں تو ساری یوتھ ہی سوشل ورک کر رہی ہے, ساری آلموسٹ یوزڈ. کافی سارے جو یہ نہیں کہہ سکتے کہ پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے, لیکن 5 fingers are not equal. تو اس میں یہ ہے کہ بہت سارے یوتھ, کچھ ایسے بھی کیسز سامنے آئے تھے کہ بچہ ایک MDA پاس آیا اور اس نے 5000 کی ڈونیشن دی ایک سوسائٹی کو,
اور اس نے کہا کہ سر یہ میری پاکٹ منی ہے، کائنڈلی آپ یہ کسی کو دے دیجیے گا. Good. ایسے بھی ہمارے سرکلز میں لوگ اویلیبل ہیں. بہت سارے یوتھ ورک کر رہی ہے، رب کی رضا کے لیے بہت سے لوگ کام کر رہے ہیں. ٹھیک. یہاں پہ بس ایک لاسٹ بات میری طرف سے، وہ لاسٹ ہی ہوگی، اس کے بعد میں چپ کر جاؤں گی. ویسے میں نے بولتی نہیں زیادہ کہا آپ کو چپ ہوں کرنے کے لیے. ویسے میں بولتی زیادہ ہوں. جی. پچھلے دن لاسٹ ٹائم نا، کیونکہ بک ریڈنگ میری ہابی ہے اور مجھے کہیں کوئی آرٹیکلز بھی نظر آ جائیں تو میں پڑھنا اسٹارٹ کر دیتی ہوں. کیونکہ رمضان آ رہا ہے تو میرا آج اس پلیٹ فارم سے میرا سب کے لیے یہ ایک پیغام ہے کہ جہاں پہ ہم لوگ کوشش کرتے ہیں حقوق اللہ کہ ہم روزے رکھیں، نماز پڑھیں، بالکل، اللہ عبادت پاک کو کریں. راضی کریں، تو وہاں پہ اللہ پاک کے قریب جانے کے لیے بھی کچھ چیزیں ہیں. جیسے آپ نے رشتہ داروں کی بات کی، دیکھیں جب آپ نے اللہ پاک کے نام پہ دینا ہے، پھر آپ یہ کیوں دیکھ رہی ہیں کہ آپ کس کو دے رہی ہیں، کس کیوں کا دے منہ رہی ہیں؟ نہیں، کسی کا منہ نہیں دیکھنا، صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس کہ کی رضا ہم کے لیے دے اللہ رہے ہیں. کے لیے تھینک یو، بہت خدا بہت کے شکریہ. لیے وقت دے. ختم ہو گیا. سیدہ ام رباب آپ کا بہت بہت شکریہ. سید رضوان رضوی صاحب آپ کا بہت بہت Thank you, شکریہ. thank you. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقت پر، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. اور ہمارے ساتھ دو جو ہیں جناب بالکل گیسٹ تشریف فرمائے ہیں، اور ایک تو سیاست پہ ہم نے آج بات کرنی ہے، اور زیادہ ویسے میں زیادہ کوشش کروں گی کہ سیاسی نہ بنے ہم لوگ، اور وہ جھیڑے چھڑے لگانے والا کام نہیں کرنا یار ہم نے، لیکن کچھ مسئلے مسائل ہیں جن پہ بات کریں گے، کچھ ایشوز ہیں جو کچھ دنوں سے چلے آ رہے ہیں، اس حوالے سے بات کریں گے. اور اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں خالد جاوید وائس صاحب ہیں جو کہ ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہیں تحریک انصاف ملتان کے. ان کو ویلکم، خوش آمدید. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا بہت شکر ہے، بہت مہربانی. آپ کا بہت بہت شکریہ. اور یقیناً کچھ دنوں سے آپ جانتے ہیں کہ سیکریٹریٹ کے حوالے سے بہت ایشو اور بہت ساری نیوز سننے کو مل رہی تھی، کچھ افواہیں بھی کہا جا سکتا ہے، کچھ حقیقت بھی ہے. تو اس حوالے سے آپ سے بہت کچھ جانیں گے. اور ہمارے ساتھ میں بتا دوں کہ سینئر مینیجر ہیں پی ٹی سی ایل ملتان کے سفیان شیر صاحب، ان کو بھی ویلکم کہیں گے. خوش آمدید. کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو ویری مچ جی، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے آج ہمیں بلایا. اور آج کل تو پی ٹی سی ایل والی وہ تلی تو بچے نہیں، پی ٹی سی ایل والا سارا ختم ہو گیا جب سے یہ اسمارٹ فون آئے ہیں، تو اب کچھ محدود نہیں ہو گیا یہ چیز؟ بلکہ میں تو کہوں گا کہ ہم بیک بون ہیں اس وقت. آج ابھی جو بھی آپ دیکھ رہی ہیں، آپ کا ایون جو شو لائیو جا رہا ہوگا انٹرنیٹ پہ، وہ بھی ہماری وجہ سے ہے. اور جتنی آن لائن ایجوکیشن ہے اس کے حساب سے بھی پی ٹی سی ایل بیک بون ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا جی خالد جاوید صاحب، آپ سے بات کرتے ہیں اور بہت سارے مسئلے مسائل آئے اور مسئلے مسائل پر ہی بات کرتے ہیں. اور آپ جیسے کہ جانتے ہیں کہ سیکریٹریٹ کے حوالے سے جو معاملہ ہے اس کو بار بار جو ہے متنازع بنایا جا رہا ہے. کچھ نوٹیفیکیشن نکلا، پھر اس کی تصدیق ہوئی، ختم ہوا، تو ڈفرینٹ نیوز سننے کو ملی. تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ، بڑے اہم موضوع پہ آپ نے گفتگو شروع کروائی ہے. تھینک یو. سیکریٹریٹ جو ہے یہ خواہش نہیں تھی، یہ جنوبی پنجاب کی ضرورت تھی. بالکل. تو جب کوئی چیز ضرورت بن جاتی ہے تو اس کا وہ کہتے ہیں نا کہ نیسیسٹی از دی مدر آف انوینشن. بے شک. تو اب وہ اس نظریہ ضرورت کے تحت سیکریٹریٹ کا آغاز پاکستان تحریک انصاف نے کیا. بالکل. اور یہ واحد پارٹی ہے جس نے اپنے منشور میں بھی صوبہ جنوبی پنجاب کے قیام کا لکھا تھا کہ جب ہم اقتدار میں آئیں گے اور اگر ہماری اکثریت ہوگی تو ہم صوبہ بھی بنا دیں گے. ٹھیک ہے. اب یہ ہوا کہ پنجاب میں، پنجاب چونکہ آپ کو پتہ ہے 36 ضلع کا صوبہ ہے، تو ہمارے پاس وہاں سمپل میجورٹی تو تھی، 2/3 نہیں تھی کہ ہم آئینی ترمیم کر کے اوپر ہم نیشنل اسمبلی کو بھیجتے اور پھر وہ فائنلی آگے صوبے کی منظوری ہوتی. تو ہم نے سوچا کہ صوبے کا مقصد کیا ہے، جو مقصد ہم اس کی طرف جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور مقصد یہ ہے کہ عوام الناس کو فائدہ دینا. بالکل. اور اس کو فائدہ دینے کے لیے سیکریٹریٹ کا قیام. ٹھیک ہے. اور سیکریٹریٹ میں وہ سیکرٹریز یہاں آتے، با اختیار ہوتے، لوگوں کو تخت لاہور کے چکر نہ کاٹنے پڑتے. اس کا آغاز پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے کیا. ہمارا وعدہ تھا 2019 جولائی میں شروع کرنے کا. بہرحال وہ کوئی آپ کو پتا ہے کہ جو بیوروکریسی ہے، میں آپ کو یہ بڑی ضروری بات ہے، عوام الناس کو جاننا بڑا ضروری ہے. بالکل. اب یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے عوام الناس نے کہ کیا اس ملک کے حکمران بیوروکریٹس ہیں یا ڈیموکریٹس ہیں. بالکل. ایک دفعہ پھر، چونکہ دیکھو صوبے میں پچھلے 10 سال تو نون لیگ کی حکومت رہی، اس سے پہلے 5 سال پرویز لائی، وہ بھی مسلم لیگی تھے، اور اس سے پہلے بھی مسلم لیگ کی رہی 85 سے. اب انہوں نے جو پچھلے
30 साल हुकूमत में ये तासर कायम किया कि असल में हुक्मरान ब्यूरोक्रेट हैं। ठीक है। तो वो ब्यूरोक्रेसी की अपनी रिवायती हठधर्मी से हमने तो एक पॉलिसी बना दी और पॉलिसी का कहा कि इसको इम्प्लीमेंट करें। अब वो उनकी जो रिवायती हठधर्मी और साजिशें होती हैं, उन्होंने सेक्रेटरीज को तो भेज दिया। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 16 सेक्रेटरीज ठीक है। जनूबी पंजाब में तैनात हो गए, ठीक है। 8 बहावलपुर में, 8 ठीक यहाँ है। और एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी। ठीक और है। मकसद ये था कि हमें तख्ते लाहौर के चक्कर ना काटना पड़े और अवाम उन्नास को फायदा दे। ठीक है। उसमें ये जो आप बात बता रही है बड़ी अहम, उसमें किसी फिर ब्यूरोक्रेसी ने साजिश की और वो जो रूल्स ऑफ बिजनेस बन चुके थे और कबीना से पास हो चुके थे, ठीक है। उसको छेड़छाड़ करके 30 मार्च को एक नोटिफिकेशन निकाला। ठीक है। और जब जैसे हमें पता चला कि ये साजिश हो रही है, तो सबसे पहले ठीक है। अब मामला ये है कि ये नोटिफिकेशन किसने निकाला और क्यों निकाला? आपके वो सवाल का पूरा जवाब मैं आपको दे रहा हूं। जैसे हमें साजिश का पता चला, जनूबी पंजाब में सबसे पहले मैंने प्रेस क्लब में एक धुआंधार मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मैंने उन चेहरों को बेनकाब किया जो साथी चेहरे थे ब्यूरोक्रेट, उनको बेनकाब किया और मैंने कहा कि अगर ये साजिश कामयाब हो गई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन तहरीक चलाएंगे और इस ब्यूरोक्रेसी की ये नाकाम जो साजिश कर रहे हैं इसको हम नाकाम बनाएंगे। वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पार्लियामेंटेरियन से बात की, हमने वज़रा से बात की, हमने मखदूम शाह कुरैशी साहब से बात की और हमने वज़ीर आला तक अपना मैसेज पहुंचाया और मैसेज पहुंच गया और उन्होंने बर वक्त एक्शन लेते हुए वो उनकी जो साजिश थी नाकाम बनाई और जो 30 मार्च को नोटिफिकेशन निकला था वो 1 अप्रैल को उसको विड्रा किया गया और अब एक कमेटी बना दी है और वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि उसमें कौन से वो घिनौने चेहरे हैं, उनको बेनकाब किया जाए और उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि एक अब कमेटी तश्कील दी गई है जो हाशिम साहब हैं जो रहीम खान से हैं, सूबाई वजीर खजाना, उनकी सरबराही में हमारे जितने भी जनूबी पंजाब के वज़रा हैं उनको शामिल किया गया है और जो रूल्स ऑफ बिजनेस हैं उसमें मजीद बेहतरी लाने के लिए एक 7-8 रुकनी कमेटी बनी है और उसमें उन्होंने कहा है वज़ीर आला साहब ने कि आप 1-7 हफ्ते के अंदर इसकी हतमी रिपोर्ट दें और उसको हम कानूनी शक्ल दे दें ताकि आइंदा कोई भी जनूबी पंजाब के अवाम को उनके इख्तियारात के हसूल से कोई पीछे ना कर सके। ठीक है। अच्छा, क्या रीजन है क्यों इस मामले को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है? इसके पीछे जो साजिश है वो भी बेनकाब कीजिए ना, वो भी बताइए कि क्या रीजन है इस मामले को जो है मुतनाज़ा बनाया जा रहा है। उसमें मैडम 2 चीजें कारफरमा हो सकती हैं। एक तो आप भी जानते हैं कि पिछला जितना भी निज़ाम था ये करप्ट निज़ाम था और उसमें जो हमारे मेन पॉलिटिशियन हैं और सियासी जमातें हैं उनके करप्शन के तो अब किस्से आम हैं, वो ज़बाने ज़दे आम पे हैं और वो देख लें आप, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, हमजा शहबाज हो, वो अपना नवाज शरीफ हो, उसके बच्चे हों, इसहाक डार हो, ख्वाजा आसिफ हो, पहले वो दूसरा ख्वाजा जो लाहौर का है रफीक, वो और इसी तरह और भी उनके बहुत सारे ये अपना एहसन इकबाल भी उसमें रहा है। तो ये करप्ट निज़ाम के बेनिफिशरी थे और वो ब्यूरोक्रेट जो इस करप्शन का टूल बनते थे वो खुद भी हिस्सा लेते थे। तो वो तो कतई नहीं चाहेंगे ना कि ऐसा निज़ाम आए जिसमें इत्साफ की बात हो। तो वो हमारी हुकूमत को नाकाम करने के लिए उनको पता था कि अगर ये सेक्रेटेरिएट बहाल होता है, लोगों को जब सहूलतें मिलेंगी, लोगों को शनाख्त मिलेगी, तो 3.5 करोड़ आबादी वाला खित्ता जो है ये तो तहरीक इंसाफ के गुण गाएगा, इमरान खान के गुण गाएगा। तो ये साजिश कर रहे थे कि तहरीक इंसाफ को किसी तरीके से नाकाम किया जाए। अब देखो, इमरान खान के बारे में सब कहते हैं कि वो करप्ट नहीं है, अब वो तो इल्जाम लग नहीं सकता। अब वो क्या कर रहे हैं, कभी वो शुगर की शार्टेज करके, कभी वहां मनी लॉन्ड्रिंग करके, टैक्स बचा के उसको होल्डिंग करके नाकाम करने की कोशिश करते हैं, कभी आटे का वो माफिया उसको शार्टेज करके वो नाकाम करने की कोशिश करता है, कभी पेट्रोल की शार्टेज की जाती है, कभी ये जनूबी पंजाब सूबे के खिलाफ साजिश। तो ये जो साजिशी अनासर हैं, ये माफिया, उसमें ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व है। हम सब ब्यूरोक्रेट को ऐसा नहीं कह रहे, लेकिन उसमें जो उनके परवरदा है, जो उनके अपने लोग हैं, वो उनकी साजिश में शामिल होते हैं और वो अवाम को हकूक नहीं देना चाहते ताकि ये करप्ट निज़ाम कायम रहे और उनमें वो भी हिस्सेदार है, इस वजह से ये साजिश करते हैं। ठीक है। तकलीन साहब, आप हमारे साथ हैं, आपसे जानना चाहते हैं कि PTCL का जो महकमा है अवाम की किस तरह खिदमात सरअंजाम दे रहा है, किस तरह जो है सहूलियात फराहम कर रहा है, कुछ इस हवाले से बताइए।
اچھا، جہاں تک PTCL کا سوال ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو کووڈ ہے اس میں ہمارا رول بڑا امپورٹنٹ رول رہا ہے اور رہے گا. اس وقت اگر آپ دنیا کی اکانومی دیکھیں تو وہ ساری انٹرنیٹ بیسڈ اکانومی چلی گئی. ٹھیک ہے، تو ایسی صورتحال میں کوئی بھی ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی ہے وہ ایک بیک بون کے طور پہ کام کرتی ہے. تو اس میں ہمارا ادارہ حت الوسع ایک نیشنل ادارہ ہونے کے ناطے وہ اپنے تمام صارفین کے لیے جو بیسٹ آف دی بیسٹ سروسز ہیں، ورلڈ کلاس سروسز ہیں، وہ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، کون کون سی سروسز جاننا چاہیں گے آپ سے یہ کدھر؟ اس میں ہم لوگ بیسکلی تو انٹرنیٹ کی ایک سروس ہے، اور انٹرنیٹ کے علاوہ جو ہم باقی وائس سروس ہے، اور پھر دوسری جو ہماری ریلیٹڈ سروسز ہیں وہ ساری کی ساری ہم اپنے صارفین کو. اور آپ HR بالکل BD ہے، آپ سے اس حوالے سے ہی جاننا چاہیں گے، اور یہ ایک ذمہ داری ہے آپ پر، تو کس طرح اس ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں، اس حوالے سے بتائیے. دیکھیں، ہیومن ریسورس کا اس وقت بڑا کریٹیکل رول ہے پوری دنیا میں، کیونکہ کرونا کی وجہ سے اکانومی 2008 سے بھی بری طرح زیادہ متاثر ہوئی ہے، اور پوری دنیا میں اس وقت ایک ریسیشن کی صورتحال ہے، اور لوگ بڑے ڈسٹرب ہیں. اسپیشلی ہماری جو یوتھ انمپلائمنٹ کے ریٹ اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو ایک ورلڈ لیول پہ ریسیشن چل رہا ہے اور انمپلائمنٹ کا ایشوز آ رہا ہے. جہاں ہماری مینوفیکچرنگ انڈسٹری اس کا ایک آپ یہ کہہ لیں کہ وہ بہت نیگیٹو رول اس پہ گیا ہے. اسی طرح ایجوکیشن کی اگر ہم بات کرتے ہیں اس پہ بھی کافی ایک برا اثر ہوا ہے. بچے ابھی بھی اسکولوں میں نہیں جا پا رہے. تو اور اسی طرح بے تحاشا لوگ ایسے ہیں جو انمپلائمنٹ کے اس میں چلے گئے ہیں، فیز میں چلے گئے ہیں، اور جاب کے چکر میں اس وقت ایشو ہے. تو جہاں تک اگر ہم جاب کی بات کریں، بینگ اے HR ایکسپرٹ، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی ہماری لائک کچھ انڈسٹریز ہیں جو بوم کر رہی ہیں، جس کے اندر فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے، میڈیکل کا پروفیشن ہے، یہ بوم کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر اب چونکہ آن لائن سب چیزیں آ گئی ہیں تو وہ جو آن لائن شاپنگ کا سلسلہ ہے وہ ایک بوم کر رہا ہے. ای کامرس انڈسٹری بوم کر رہی ہے. تو لوگوں کو آج میں چاہوں گا کہ بالکل میں جو ہمارا نوجوان طبقہ یا جو ایسا پروفیشنل لوگ ہیں ان کو میں ٹپس دوں کہ وہ کیسے جاب لے سکتے ہیں، ان برے حالات میں بھی وہ کیسے جاب کو سرچ کر سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں. جی ضرور. تو اس میں ابھی بھی اگر آپ انمپلائمنٹ کی طرف جاتے ہیں تو سب سے جو میجر ایشو ہے وہ ہمارا ہے اسکل سیٹ کے میچ کرنے کا. اگر آپ ایک بھی جاب ابھی ایڈورٹیز ہوتی ہے تو اس پہ ہزاروں لوگ اپلائی کر دیتے ہیں بلا سوچے بلا سمجھے کہ کیا وہ میچ کرتا ہے یا نہیں کرتا. فار ایگزامپل اگر میں اپنی مثال دوں کہ ایک ریسلر کی جاب آتی ہے اور اس میں اپلائی کر دوں تو شاید میں ریسلر کے لیے کوالیفائی نہیں کر پاؤں گا. سیم تھنگ اگر آپ کسی ایسی جماعت کے لیے، کسی ایسے ادارے کے لیے آپ اپلائی کریں جو شاید آپ کے لیے نہ ہو تو وہ بھی آپ کو کال بھی نہیں آئے گی. تو لوگ ہمیں جو ایشو بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اتنی دفعہ اپلائی کر رہے ہیں، ہزاروں اپلیکیشنیں دے رہے ہیں، سینکڑوں آن لائن بھی ہم اپلائی کر رہے ہیں، لیکن ہمیں آج تک انٹرویو کال بھی نہیں آتی. تو اس کی وجہ اس کمپنی کا قصور نہیں ہے، وہ انڈیویجول کو اپنا جو سیٹ اپ ہے اس کو دیکھنا پڑے گا. اس میں 3 بیسک چیزیں ہوتی ہیں. پہلا سٹیپ ہے کہ آپ اپنی جو سکل سیٹ ہے اس کے حساب سے آپ نے جاب کو سرچ کرنا ہے. اور ایسا ہوتا نہیں ہے. ہاں، آپ کی جاب ہنٹنگ کی ٹیکنیکس ہیں. اچھا، جاب اس کے اوپر میں ڈیٹیل میں بعد میں بتاتا بھی ہوں کہ وہ کیسے کر سکتے ہیں. پھر دوسرا جو امپورٹنٹ ٹاپک ہے وہ ہے CV یا ریزیومے. اس کو آپ نے اس پرٹیکولر جاب کے، اس اسپیسیفک جاب کے حساب سے کرنا ہوتا ہے. اور تیسرا ہوتا ہے موسٹ امپورٹنٹ انٹرویو کا. اب یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں آئی ایم شیور کہ اگر آپ اس کو اچھے طریقے سے لے لیں تو شاید وہ کمپنیوں کو بھی فائدہ ہوگا، امپلائرز کو بھی کہ ان کو رائٹ سکلز مل جائیں گی، اور امپلائی کو بھی فائدہ ہوگا، اسپیشلی بے روزگار امپلائیز کو، کہ وہ اس جاب کی طرف جا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اس وقت کچھ فری لانسنگ کا کام پاکستان دنیا میں بوم کر رہا ہے. ون آف دی ٹاپ موسٹ کنٹری ہے جو فری لانسنگ میں نہ صرف ارن کر رہے ہیں، لوگوں کی بے روزگاری کم ہو رہی ہے، بلکہ پاکستان میں وہ زر مبادلہ بھی آ رہا ہے. تو اس پہ بھی فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اگر یہ چند ایک چیزیں سسٹمیٹکلی دیکھ لی جائیں
تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمارا کوئی بھی نوجوان جو پڑھا لکھا ہے، جو جاب کرنا چاہتا ہے، جو کچھ کرنا چاہتا ہے، ایک ہے کہ وہ صرف اخبار پڑھنے کے لیے اگر وہ جاب میں جانا چاہتا ہے تو وہ دیٹ از اے ڈفرنٹ کیس. لیکن اگر کوئی محنت کرتا ہے، محنتی ہے اور اس کے اندر وہ اسکل سیٹ ہیں اور وہ میچ کرتا ہے تو پھر اس کے لیے کوئی ایشو نہیں. اچھا، کسی بھی ادارے میں، کسی بھی کمپنی میں جو ایچ آر کا ڈپارٹمنٹ ہے بہت ساؤنڈ ہوتا ہے، میں یہ سمجھتی ہوں. تو اس کی اہمیت کے حوالے سے بتائیے کہ کس طرح، کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے ایچ آر ڈپارٹمنٹ. بہت آپ نے ایک زبردست سوال کیا، تھینک یو ویری مچ. ہیومن ریسورس مینجمنٹ بیسکلی اس ڈپارٹمنٹ کا کام یہ ہے کہ جو آرگنائزیشنز کے گول ہیں ان کو اچیو کرنے کے لیے لوگوں کو ہائر کرنا، ان کو ریٹین کرنا، ان کو ٹرین کرنا اور ان کو اس لیول پہ لے کے آنا کہ وہ اس آرگنائزیشن کے جو گولز ہیں ان کو اچیو کر سکے، ان کو آبجیکٹو کو اچیو کر سکے. تو اس لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس میں ہیومن ٹچ ہے تھرو آؤٹ. کیونکہ دنیا میں آپ باقی مسائل شاید ٹیکنالوجی سے حل کر لیں، ٹھیک ہے، مشینوں سے آپ ریپلیس کر لیں، لیکن ہیومن کے جو مسائل ہیں، جو انسان کے مسائل ہیں، وہ انسان ہی حل کرتا ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ اس میں رول ادا کرتے ہیں. تو جہاں تک آپ ایچ آر کے ڈپارٹمنٹ کی بات کرتی ہیں تو جتنا کسی بھی ادارے کا ایچ آر ڈپارٹمنٹ فرینڈلی ہوگا ان پالیسیز کے حوالے سے، وہ پالیسیز اس سسٹم کو چلانے کے لیے نہ کہ ان لوگوں کو دبانے کے لیے بنائے گا، تو وہ اتنا زیادہ فلورش کرے گا. اس وقت بھی جو دنیا میں سب سے امپورٹنٹ ایک ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کو ڈیل کرنے کے لیے انسانوں کو کیسے ڈیل کرنا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ انسان ہی ہیں جو ٹیکنالوجی کو بناتے ہیں، جو روبوٹس کو لے کر آئے ہیں، جو سائنس میں ترقی کر رہے ہیں دنیا میں. اب آپ نے مہنگی سے مہنگی کار خرید لی اگر فرض کیا، لیکن آپ کے پاس اگر وہ ڈرائیونگ سکلز نہیں ہیں، اس کو آپریٹ کرنے کی سکلز نہیں ہیں، تو شاید وہ آپ کے لیے کار بیکار ہے. تو ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ کا جو رول ہے وہ سٹارٹ سے لے کے اینڈ تک کنٹینیوسلی کسی بھی ادارے کی سسٹینیبلٹی کے لیے، اس کی گروتھ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. وہ لوگوں کو موٹیویٹ رکھتا ہے، وہ لوگوں کو ٹرین کرتا ہے، وہ اس کی اپ سکلنگ کرتا ہے، اس کے لیول پہ لے کے آتا ہے جو ریکوائرڈ ہوتی ہیں، اور دنیا میں جو کمپٹیشن ہے اس کے حساب سے، انوویشن کے حساب سے لوگوں کو تیار کرتا ہے. تو اس طرح یہ سارے پرفارمنس جو میجرمنٹ ہے وہ ساری چیزوں کو دیکھتا ہے. تو ایچ آر کا رول بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، انسانوں کے مسائل انسان ہی حل کرتا ہے. جی بالکل، میں یہی جاننا چاہوں گی. ہمارے ساتھ بالکل خالد جاوید صاحب ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ جب ہم جنوبی پنجاب کے لوگوں کی بات کرتے ہیں، ان کے مسائل کی بات کرتے ہیں، تو یہ جو ابھی تک تو سیکریٹریٹ کا ہی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، کبھی تعیناتی اور یہ اس حوالے سے بہت سارے مسائل چل رہے ہیں. تو اس طرح کے نوٹیفیکیشن جب آتے ہیں، ٹھیک ہے، وزیر اعلیٰ نے اس پر جو ہے نوٹس لیا اور یہ ختم کیا گیا یہ مسئلہ، تو اس کا یہاں کے لوگوں کی جو ہے میں کہتی ہوں نفسیات پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ جنوبی پنجاب کے جو لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ یار یہاں کے حالات بدلنے چاہیے، تو ان کی نفسیات پہ کیا اثر پڑتا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ بالکل اچھی بات آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے. بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ناانصافی کیوں ہے. بالکل، ہمارے معاشرے میں ناانصافی ہے بیوروکریسی کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے. اگر کوئی سیاستدان کچھ کرنا چاہتا ہے، دیکھو نا، آپ یہ دیکھیں کہ آپ یہ تو کم از کم لائن کھینچیں کہ کون سے لوگ چاہتے ہیں کہ عوام کو اس کے حقوق ملیں اور کون سے چاہتے ہیں کہ نہ ملیں. اب فیصلہ تو یہی کرنا ہے نا. بالکل، ہم نے کام کرنے کی کوشش کی، اس میں رکاوٹ کون سی بنی؟ بیوروکریسی. اور بیوروکریسی کے پیچھے تانے بانے کس سے ملتے ہیں؟ وہ مافیا جس کی میں نشاندہی کر چکا ہوں. اب ایک صورت تو یہ تھی، ہم کہتے ہیں یار ہماری حکومت تو قائم ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ یہ عوامی ایشو کو ہم اتنا سیریس لیں اور بیوروکریسی بھی ٹکر لیں. پہلے ہماری ان مافیا سے ٹکر ہے، پیپلز پارٹی کرپٹ جماعت سے ٹکر، نون لیگ کی کرپشن جماعت، وہ جو جے یو آئی ہے مولانا فضل، ہم 10 پارٹیوں سے بھی لڑ رہے ہیں اور ایٹ دا سیم ٹائم ہم بیوروکریسی سے بھی لڑ رہے ہیں. ایک صورت یہ تھی کہ ہم حکومت کرتے ہیں، 5 سال پورے کرتے ہیں، پھر ان کی طرح جھوٹے نعرے لگا کے پھر ہم حکومت میں آ جائیں گے. ہم یہ نہیں کرنا چاہتے. دیکھو، اللہ تعالیٰ جب انسان کو طاقت دیتا ہے نا، اس کا امتحان بھی لینا اس نے. اور اب پوچھا جائے گا عثمان بزدار صاحب سے، پوچھا جائے گا عمران خان سے، پوچھا جائے گا ہم سب سے جن کے پاس چھوٹا موٹا جو بھی اختیار ہے کہ آپ کو اختیار ملا، آپ نے عوام الناس کے لیے کیا کیا. ہمارے سامنے صرف یہ ایک نعرہ ہے. اور آپ یقین کریں، میں پاکستان تحریک انصاف کے تمام کارکنان کو، ملتان کے خاص طور پر، جنہوں نے اس مسئلے کو 20 دن رات اٹھائے رکھا اور یہ ہم نے سیسا پلائی دیوار ثابت ہو گئے
اور ہم نے یہ کہا کہ اگر یہ مسئلے کو دبایا گیا تو ہم ایک تحریک چلائیں گے خود پارٹی کے اندر کہ بھی یا تو ہم جھک جائیں اور بیوروکریسی کو کہیں کہ آپ کرپشن کرتے رہیں اور یہ عوام کے حقوق سلب کرتے رہیں، اور دوسری صورت ہے کہ ہم کوشش کر کے بیوروکریسی کو یہ میسج دیں نہیں بھائی، یو آر ناٹ دی رولرز، یو آر امپلیمنٹیٹر، یو آر ایگزیکیوٹر. پالیسی میکنگ ڈیموکریٹس کا کام ہے، سیاستدانوں کا، حکومت وقت کا کام ہے، آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے. اب کیا تھا، وہی امپلیمنٹیٹر تھے، وہی ایگزیکیوٹر تھے اور وہی پالیسی بنا رہے ہیں. یہ دیکھو، تو یہ ہم نے کرنا ہے. اور میں آج آپ کے اس چینل کے، جنوبی پنجاب کا یہ بڑا مقبول چینل ہے، اس کے توسط سے جنوبی پنجاب کی 3.5 کروڑ عوام کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ عوام جاگ چکے ہیں. بھئی ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا، ہم اپنا وعدہ نبھا رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف وعدہ نبھا رہی ہے. ہم بیوروکریسی کے ساتھ پنگے نہیں بڑھا رہے. ہم ان پارٹیوں کے ساتھ حکومت کو، اقتدار کو پرولونگ کرنے کے لیے پنگے نہیں بڑھا رہے. ہم ڈٹ گئے ہیں. وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ مجھے ان صفوں میں تلاش کر، ہیں جی جو ڈٹے ہوئے ہیں محاذ پر، تو ہم تو محاذ پہ ڈٹے ہوئے ہیں. اور ہم وہ مکمکا اور منافقت سیاست نہیں کر رہے. اور یہ دیکھیں، کسی بھی معاشرے کی ترقی اور انسان کی فلاح و بہبود ڈیولیوشن سے ہے. یہ ڈیولیوشن ایک پلان ہے، اور عمران خان اسی ڈیولیوشن کے نظریے کے تحت وہ جنوبی پنجاب کو شراکت دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اب ہم نے سیکریٹریٹ تو بحال کرنا ہی کرنا ہے اور فنکشنل کرنا ہی کرنا ہے. یہ تو بیوروکریسی سن لے، میری بات بھی سن لے. کل ہمارے لیڈر مخدوم شاہ مدقریشی صاحب نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا میں ٹکراؤں گا. بزدار صاحب نے کہا کہ ایسا نہیں ہوگا. یہ آپ نے سن لی، چھوٹے ضلع سے لے کر صوبے تک اور مرکز تک ایک ہی آواز. اب یہ ہے کہ جب یہ بحال ہو جائے گا، اور ہم دوسرا کام کیا کر رہے ہیں، ہم رولز آف بزنس کو قانونی شکل دے کے یہ جو بجٹ آ رہا ہے اس میں ہم 33% بجٹ مخصوص کر کے اس کو فنسنگ کر رہے ہیں. اور نہ صرف فنسنگ کر رہے ہیں بلکہ اس کی بک الگ چھپے گی. پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. جب یہ ہو جائے گا تو پھر آئندہ آنے والی، اگر ہم خدا نہ خواستہ حکومت میں نہیں بھی آتے، کسی اور پارٹی کی بھی حکومت آتی ہے، تو یہ رول بیک نہیں ہوگا. ان کے جو حقوق ہیں وہ ان سے کوئی واپس نہیں لے سکتا. جنوبی پنجاب کی عوام کے جو حقوق ہیں وہ ان سے کوئی بھی واپس نہیں لے سکتا. اس سے مزید بات کرتے ہیں. ناظرین، ہم لوگ جا رہے ہیں چھوٹے سے وقفے پر، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر، اور خالد جاوید وڑائی صاحب سے بات کریں گے. ان سے جانیں گے سیکریٹریٹ کا معاملہ تو جوں کا تو یعنی حل ہو ہی جاتا اور ہو گیا. اچھا یہ بتائیں کہ اب جنوبی پنجاب صوبہ کیسے بنے گا، اس کو آئینی شکل کب ملے گی، اس حوالے سے کچھ امید کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی؟ انشاءاللہ ہماری جو حکومت ہے پنجاب، ہم انشاءاللہ یہ جیسے ہی ہمارا جو سیکریٹریٹ ہے یہ فل فنکشنل ہو جائے گا اور لوگوں کو سہولیات اور ان کو جب یہ دینا شروع ہو جائیں گے، لوگوں کو ان کی مراعات ملنی شروع ہو جائیں گی، تو پھر ہمارا اگلا قدم یہ ہے کہ ہم ایک بل جو ہے وہ پیش کر دیں پنجاب اسمبلی میں، اور ہم دوسری پارٹیوں کو کہیں کہ بھئی یہ ایک عوامی مسئلہ ہے، اس پہ آپ مخالفت برائے مخالفت نہ کریں. یہاں مسئلہ ایک اور ہے، اگر کوئی نیکی مخالف کر رہا ہے تو ہم کہتے ہیں نیکی نہ کرو. تو ٹھیک ہے، اور بھائی خود بھی نہیں کی، اگر کوئی کرتا ہے تو یار نیکی میں رکاوٹ کرنا گناہ کبیرہ ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم عوام الناس کے لیے اگر یہ بل موو کرتے ہیں تو دوسری پارٹیوں کو، یعنی نون کو بھی چاہیے اور پیپلز پارٹی کے انہوں نے اپنے دور حکومت میں جنوبی پنجاب کے صوبے کے لیے کہا، لیکن کوشش تھوڑی کی نہیں تو نہیں کی، نہیں بن پائے. اگر آپ نے بنا لیا، عملی طور پر کچھ کر لیا تو یقیناً یہ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ کہنا اور چیز ہے، یہ کہنے سے باتیں نہیں ہوتی. عملاً مجھے بتائیں کہ آج تک نون لیگ نے، وہ تو مخالف ہے، وہ تو جب ہم جنوبی پنجاب صوبے کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بہاولپور کو بھی بنا دو. اور بھائی ایک بن نہیں رہا، آپ متنازع کر دینا، یعنی ایک تو بنانے نہیں دے رہے، اور پھر آپ کہتے ہیں بہاولپور کو بھی بنائیں. چلو ہم کہتے ہیں کہ پہلے جنوبی پنجاب کو صوبہ بنائیں، اس کے بعد اگر بہاولپور بن سکتا ہے یا کوئی اور بن سکتا ہے تو ضرور بنائیں. تو جب ایک صوبے کی ہم جنوبی پنجاب کی بات کرتے ہیں فوراً بہاولپور کا ایشو شروع کر کے اس کو سبوٹائز کر دیتے ہیں. پیپلز پارٹی نے 2008 کے الیکشن میں ووٹ لینے کے لیے نعرہ لگایا. نعرے کے بعد مجھے یہ بتائیں، وہ بھی تو سیکریٹریٹ بنا سکتے تھے، چونکہ نون کے ساتھ ان کی کولیشن تھی. بالکل، تو سیکریٹریٹ بنا سکتے تھے نا، تاکہ لوگوں کو سہولت تو دیں. کیا انہوں نے کچھ ایسا کیا؟ چلو انہوں نے کہا جی ہمارے پاس نمبر نہیں ہے. ہم نے یہ بہانہ نہیں کیا، ہم بہانہ کر سکتے تھے، لیکن دیکھو نیت کا جو دار و مدار ہے، عمل کا نیت پر ہوتا ہے. ہماری نیت صاف تھی، ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے. ہم نے کہا صرف وعدہ نہیں،
نہ ہم نے بہانہ کرنا ہے کہ بھئی ہمارے پاس نمبر پورے نہیں ہے زیادہ. تو ہم نے کیا کیا کہ بھئی وہ سیکریٹریٹ بنا دیا. اب صوبے کے لیے ہم بل پیش کریں گے. ٹھیک ہے. میں آج کہہ رہا ہوں ان پارٹیوں کو چاہیے اس بل کو 2/3 اکثریت سے منظور کر کے آگے نیشنل اسمبلی میں بھیجیں. اور نیشنل اسمبلی والے کو اس کو بالکل پیچھے نہیں کریں گے, ریورس نہیں کریں گے. ان کو کیا ضرورت ہے ریورس کرنے کی؟ وہاں سے پاس ہو جائے گا, آپ کا صوبہ بن جائے گا. اور جس دن صوبہ بن گیا, یہ 72 سالوں کے بعد پہلی جماعت ہوگی جس نے جنوبی پنجاب کے آپ کو, مجھے, ان سب کو جو شناخت دے گی, تو یقیناً وہ ہمیں ہمارے لیے بہت بڑا. دوسری بات یہ ہے جنوبی پنجاب صبح ملتان بنے یا بہاولپور بنے, ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں. اس پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں, کوئی اعتراض. وہ اسمبلی پہ چھوڑ دیں. ٹھیک, بالکل. وہ میڈم اسمبلی پہ چھوڑ دیں. جو ممبران منتخب ہو کے آئیں گے وہ ڈیسائیڈ کریں کہ کیپٹل ملتان ہے یا بہاولپور. بالکل. ظاہر ہے وہ تو میرٹ کی بات ہے. بالکل. وہ ڈیسائیڈ کر لیں. کلین صاحب, آپ سے بات کرتے ہیں, آپ سے جانتے ہیں, کیونکہ آج کل جس طرح ماحول چل رہا ہے, کووڈ کا چل رہا ہے, جاب لیس زیادہ ہو گئے ہیں نوجوان, اور اس میں جاب سرچ کرنا, کیسے سرچ کی جائے, کس طرح سرچ کی جائے, اس میں سی وی کی کیا اہمیت ہے, اور انٹرویو جو ہے, جاب انٹرویو جو بیس کر رہا ہوتا ہے, ہم نے ٹائی پہنی, کوٹ پہنا, سب کچھ پہنا, اور اس کے باوجود ریجیکٹ ہو گیا, تو کیا کرنا ہے, کس طرح جانا ہے, کیا کرنا ہے, اس حوالے سے بتائیے. بہت شکریہ. اگین دس از ویری پرٹیکولر کوشچن. جو جاب سرچ کے حوالے سے اس وقت کووڈ کے حوالے سے ایک نیو نارم آئی ہے, وہ یہ ہے کہ ورک فرام ہوم کا ایک کانسیپٹ پوری دنیا میں چلا گیا. بالکل. یعنی اب فزیکل اپیئرنس کی بجائے آپ اپنے گھر سے بیٹھے ہوئے کام کر سکتے ہیں. تو اس کا فائدہ اسپیشلی میں جنوبی پنجاب کے لوگوں کو یہ ضرور کہوں گا, جو ہماری نوجوان نسل ہے, جو میرے بھائی دوست سن رہے ہیں اور یہ چینل پہ, روئی چینل پہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, ان کو میں ضرور یہ کہوں گا کہ اب آپ باؤنڈری لیس ہو جائیں. اب آپ اپنے آپ کو لمٹائز مت کریں کہ جی ہم صرف ملتان, ڈی جی خان اور بہاولپور ڈویژن تک بیٹھے ہوئے ہیں, یہیں پر جاب ملے گی تو ہم کام کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے. اچھا, اس سے ایک سوال ہے کہ شروع میں جب یہ شروع ہوا ورک ایٹ ہوم ہے اور جاب بھی اسی طرح آپ سرچ کر سکتے ہیں, بہت لوگوں نے لوگوں کو ٹھگا کہ آپ کو جاب مل جائے گی, آپ فکر نہ کریں. انہوں نے کہا اپنی سی وی, نہیں سی وی بھیجنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, گھر میں آپ نے کام کرنا ہے, آپ اتنا یہ جمع کرا دیں, آپ کو جاب مل جائے گی. اس طرح سے بھی سٹارٹ میں ہوا, آپ کے علم میں ہو شاید میرے نالج میں سوشل میڈیا پر جب یہ جو ہوتا ہے کہ ورک ایٹ ہوم آپ ہے, اور اس طرح بہت سارے شروع میں ہوا, سٹارٹ ہوا, لوگوں کو ٹھگنا بھی لوگوں نے شروع کر دیا, گھر بیٹھے ضرورت ہی نہیں ہے, تو فزیکل تو ہم نے آپ کو دیکھنا ہی نہیں ہے, بس ٹھیک ہے, اوکے ہے جاب کے لیے. اگر آپ وہ پورا اسٹریٹجی دیکھیں نا امپلائمنٹ فائنڈ کرنے کی, جو میں ابھی آپ نے کوشچن پوچھا جاب سرچ کا, سی وی کا اور انٹرویو کا, تو اس میں یہ اتھینٹسٹی آ جاتی ہے. یعنی اگر آپ ایک پروفیشنل ہیں, آپ کے پاس وہ ریکوائرڈ اسکل ہے, تو آپ کو پہلے ہی مرحلے میں پتا چل جائے گا کہ یہ لیجٹیمیٹ ہے, یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا, فراڈ ہے, یہ کیا ہے. بڑا ایزی سا چند ایک سٹیپس ہیں جن کو آپ فالو کریں گے تو خود بخود پتا چل جائے گا. وہی چیز اب میں جاب سرچ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے اپنے آپ کو لمیٹڈ نہیں کرنا کہ جی میں نے صرف جنوبی پنجاب میں جاب کرنی ہے یا اپنے گھر میں بیٹھا ہوں. آپ اپنے گھر میں ہی بیٹھ کے اس وقت آپ پوری دنیا میں جاب کر سکتے ہیں. ابھی اگر آپ سٹیٹس دیکھتے ہیں تو آپ آسٹریلیا میں, آپ یو کے میں, یو ایس اے میں, آپ دنیا کے مختلف ملکوں میں جاب کر سکتے ہیں. اور ہمارے پاکستانیوں کے لیے اس لیے بھی زیادہ اپرچونیٹیز ہیں کہ ہمارا ایک لو کاسٹ کنٹری ہے, ٹھیک ہے. تو لیبر ہمیں جو پاکستان کی ہے وہ کمپیئر ٹو ادر کنٹریز, ڈیولپنگ کنٹریز, جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں اس کے حساب سے کم ہے. تو وہ لوگ پریفر کرتے ہیں کہ جی ہمیں اس خطے سے لوگ مل جائیں, ٹھیک ہے. یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے اور اس میں ہے سلسلہ. تو جب جاب سرچ کرنی ہے تو سب سے پہلے تو میں نے کہا کہ جیسے آپ نے اپنے آپ کو لمیٹائز نہیں کرنا, پھر آپ نے جاب سرچ کرنے کے کچھ فورمز ہیں جس کو آپ نے لے کے چلنا ہے. لائک پروفیشنلز جانتے ہوں کہ لنکڈ ان ایک بہت بڑا ایک ایپلیکیشن ہے, اور جس پہ 500+ ملین اس وقت پروفیشنل اویلیبل ہیں. تو وہ ایک بڑا اچھا ذریعہ ہے کہ آپ اپنا جو پروفائل ہے اس پہ بنائیں اور وہاں سے جاب سرچ کریں. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ ٹویٹر بھی, فیس بک بھی, پھر ڈفرینٹ جاب پورٹلز ہیں. لائک پاکستان کی میں بات کروں تو یہاں پر روزی.pk ہے, ان کا ایک بہت بڑا اچھا سیٹ اپ ہے. اگر گلف کی بات کروں تو وہاں پر نوکری.com ہے, موسٹر ہے, گلف ٹیلنٹ ہے. اسی طرح اگر میں دوسرے ملکوں کی بات کروں تو اس میں بھی آپ کو بہت ساری جاب پورٹلز مل جاتی ہیں, آن لائن پورٹلز ہیں جہاں پر آپ اپنے پروفائل بنائیں گے تو وہ لوگ ویریفائڈ جاب ہی آپ کو آتی ہیں جس میں کوئی فیک ہونے کا چانس نہیں ہے. اچھا, اس کے بعد جو ڈفرینٹ آرگنائزیشنز ہیں اب وہ بھی آٹومائزڈ ہو چکی ہیں, ساری آٹومیٹکلی چلی گئی ہیں.
آپ ان اداروں کی اپنی ویب سائٹیں کیریئر پیجز ہیں وہاں پر بھی آپ جائیں اپنی جو آپ کے فیلڈ کے متعلق ہیں ٹھیک ہے آپ جو جاب کرنا چاہتے ہیں اس کے متعلق آپ ان پورٹلز پہ جا کے اپنے آپ کو رجسٹرڈ کرائیں اپنا اپ ٹو ڈیٹڈ پروفائل بنائیں وہ بھی ایک سی وی کی شکل ہے یعنی پہلا سٹیپ ہے آپ نے جاب ہنٹ کیسے کرنی ہے تو آپ نے سوشل میڈیا کا استعمال کیا جاب پورٹلز کا استعمال کیا جو آرگنائزیشنز ہیں ان کی پورٹل پہ آپ نے جا کے اپنے پروفائل بنائے اور پھر اس کے بعد اچھا اس طرح میں ایک چیز بڑا امپورٹنٹ ہے جو میں ضرور بتانا چاہوں گا کہ ہمارے دوست بہت سارے واٹس ایپ فیس بک اور یہ چیزیں یوز کرتے ہیں ٹویٹر وغیرہ تو اس میں کچھ وہ مذہبی یا پولیٹیکلی یا کچھ ایسے کمنٹس پاس کر دیتے ہیں یا کوئی ولگیرٹی کی بات کر دیتے ہیں یا ان میں کوئی چیزیں لائک کر دیتے ہیں یا ویو کر لیتے ہیں تو خدا کے لیے یہ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ اگر ایک دفعہ الیکٹرانک میڈیا پہ آ گئے تو انمٹ ہے وہ ختم نہیں ہوگا تو اس لیے اپنا جو آپ کا امیج ہے اس کو پازیٹیو رکھنا ہے آپ بالکل کیونکہ پوری دنیا اب جب بھی جو بڑی اچھی آرگنائزیشنز ہیں وہ آپ کا سوشل میڈیا ٹریک کرتی ہیں وہ دیکھتی ہیں کہ سوشل میڈیا پہ اس کی لائکنگ ڈس لائکنگ کیا ہے بندے کی کسی کو بھی وہ جو بھی ایکسٹریمسٹ ہے چاہے کسی بھی طرز میں ہو وہ نہیں کرتے تو آپ نے سوشل میڈیا میں ہمیشہ کوشش کریں کہ جو آپ کے پروفیشن سے ریلیٹڈ نیٹ ورکنگ کی سائٹس ہیں ان کو آپ لیں وہاں جائیں وہاں اپنا پروفائل بنائیں وہاں کے لوگوں سے اپنے آپ کو ان ٹچ کریں اس کا فائدہ کیا ہوگا اس نیٹ ورکنگ کا فائدہ یہ ہوگا کہ بہت ساری جابز ایسی ہیں جو ان پبلشڈ ہوتی ہیں ٹھیک ہے وہ پہلے آپ تک آ جائیں گے اچھا ہمارے ہاں اگر ہم فیس بک کا استعمال دیکھتے ہیں تو ہم بہت سارے لوگوں کو اپنی فرینڈ لسٹ میں ایڈ کر لیتے ہیں دیکھتے ہیں فرینڈ اور پھر ہم سوچتے ہیں یار یہ تو ہماری فرینڈ لسٹ میں ان کو ہم کیسے کہیں کہ یار ہمیں جاب کی ریکوائر ہے یا اپنی کمپنی میں نہیں یار یہ تو بہت آڈ لگے گا ایسا ہوتا ہے بالکل ایسا ہے لیکن اس کا ایک پروفیشنل وے ہے پروفیشنل وے یہ ہے کہ اگر فرض کیا آپ نے فیس بک پہ کسی پیج کو لائک کیا ہوا ہے جو اور وہ جاب آفر کر رہے ہیں تو آپ پہلے ڈائریکٹلی کبھی بھی اس کو جاب کے بارے میں ریکویسٹ نہ بھیجیں بلکہ اس سے انٹرسٹ شیئر کریں اپنے کہ جی میری یہ اچیومنٹس ہے میری یہ انٹرسٹ ہے اگر اس نے کوئی پوسٹ کی ہوئی ہے اس ادارے نے یا اس ریکوائرڈ ہے تو اس کے اوپر آپ اپنا ویلیو ایڈڈ کمنٹس دیں جس سے آپ ان کی نظروں میں آ جائیں گے جیسے آپ ان کی نظروں میں آتے ہیں کیونکہ تمام آرگنائزیشن اپنے سوشل میڈیا کو مانیٹر کر رہی ہوتی ہے اپنے پیجز کو مانیٹر کر رہی ہوتی ہے اور اس میں بزنس انٹیلیجنس رپورٹس ان کے پاس آ رہی ہوتی ہیں کہ کون کیا کس طرح کا ٹریفک آ رہا ہے کیا آ رہا ہے وہ سارا بڑا سسٹمیٹکلی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں تو جیسے آپ اس بندے کے ساتھ اپنی ریپو بلڈ کرتے ہیں تو پھر آپ ان کو اپنی اچیومنٹس کے بارے میں بتاتے ہوئے اپنی انٹرسٹ کے بارے میں بتاتے ہوئے کوئی پرٹیکولر جاب آتی ہے تو اس کے بارے میں ضرور انکوائر کریں اچھا ہمارے نوجوان جتنا وقت ضائع کرتے ہیں یہ فیس بک پہ یا سوشل میڈیا کے ڈفرینٹ جو ایپس ہیں اگر وہی جو ہے کسی کریٹو کام یا پروڈکٹیو کام پہ لگا دیں جیسے جاب سرچنگ کی ہم بات کر رہے ہیں بہت سارے پورٹل بھی ہیں اس کے علاوہ جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ کس طرح ریکویسٹ کی جا سکتی ہے یا کس طرح جو ہے اچھے کامنٹس پاس کیے جاتے ہیں اس سے فائدہ ہوگا لیکن یہ تو ہماری سوچ ہی نہیں ہے ہم ڈھونڈ رہے ہیں فزیکل جاب اور آپ جیسے جانتے ہیں کہ کووڈ ہے کووڈ میں تو ورک ایٹ ہوم کا سلسلہ زیادہ تر چل رہا ہے اور وہ جاب جو ہے مزے سے گھر میں یار کام کریں کمفرٹیبل ماحول بھی ہے کوئی ڈنڈا بھی نہیں ہے آپ کے سر پر اور وہ جاب بھی آپ کر رہے ہیں کام بھی کر رہے ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے ابھی میں کل بھی ایک سیمینار میں پارٹیسپیٹ کے طور پہ تھا تو اس کے اندر بھی جو ہمیں سٹیٹس بتایا گیا وہ یہ تھا کہ پروڈکٹیوٹی جو گھر سے کام کرنے کی وہ بہت انکریز ہو گئی اچھا اس کا کمپنیوں کو یہ فائدہ ہوا کہ ان کی فزیکل جو سپیس تھی وہ بچ گئی ابھی جیسے بجلی ہے اور آنے جانے کا خرچ ہے ٹرانسپورٹ پرووائڈ کرتے تھے آفس میں باقی فیسلٹیز دیتے تھے وہ کرائے بچ گئے ان کے کرایہ نہیں دیتے تھے وہ بیچارے خود کرایہ بھر کر جب جاتے تھے آفس کا بعض ٹائم کرایہ نہیں ملتا آپ نہیں جانتے بہت سارے اداروں میں یہ بھی نہیں ملتا اور وہ بیچارے خود امپلائر کو اپنی جیب سے افورڈ کرنا پڑتا ہے تو گھر بیٹھی ساری بچتیں تو ہو جاتی ہیں آرگنائزیشن جو اس طرح کی جابز ہیں ان کو پریفر کرتی ہیں اور اب کر رہی ہیں نیو نارمل ہوگا کہ وہ گھر سے کام کریں کچھ جابز ایسی ہیں جو ظاہر ہے فزیکل ریکوائرمنٹ ہے جو آپ کے بغیر وہ نہیں ہوگی ہمارے بغیر ممکن ہی نہیں ہے شو کرنا جی بالکل ایسے ہی ہے تو اس کے ساتھ ہی باغت کے ساتھ وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے وقفے کا ناظرین کہیں مت جائے گا ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک ناظرین خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر اور بات کریں گے خالد رائے صاحب سے ان سے جانتے ہیں کہ رمضان شریف آنے والا ہے حکومت جو ہے عوام کو کیا ریلیف دے رہی ہے کچھ بتائیے اس حوالے سے تو آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں گورنمنٹ آف پاکستان نے
یہ اعلان کیا کہ جو جتنے بھی ہمارے یوٹیلٹی سٹورز ہیں اس میں جو ایڈیبلز ہیں کموڈیٹیز ہیں وہ اویلیبل بھی ہوں اور انہی سرکاری ریٹس پہ ملے سبسڈائز ریٹ پہ. جیسے آپ کو پتا ہے کہ چینی اب مارکیٹ سے مل رہی ہے 95-100 روپے کی, ہم دیں گے 68 روپیز کی. اس طرح گھی مارکیٹ میں 250-300 بک رہا ہے, ہم دیں گے 170 روپے میں. اور آٹے کی بھی دیکھو آٹا بھی ہم سبسڈائز کر رہے ہیں نا, کیونکہ گندم کا ریٹ تو 1800 روپے پنجاب میں ہو گیا اور 2000 سندھ میں ہے. اب ہم جو آٹا دے رہے ہیں وہ تو جو 10 کلو کا تھیلا ہے وہ 400 سے بھی کم ریٹ کا ہم دے رہے ہیں. اچھا, پچھلے دنوں میں ایک شخص نے پوسٹ شیئر کی, میں ضرور آپ سے بھی شیئر کرنا چاہوں گی. انہوں نے یوٹیلٹی سے جو تھا آئل وہ عام شاپ سے پرچیز کیا جو یوٹیلٹی پہ بکنا چاہیے تھا, اور انہوں نے 225 روپے ریٹ لکھا ہوا تھا کہ میں نے یہ لیا, جبکہ یہ چیز یوٹیلٹی پر گئے اور ان کو وہ نہیں ملا, آئل ختم ہو گیا. تو اس حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ میں آپ کے پروگرام سے تمام یوٹیلٹی سٹورز کے جو بھی انچارج ہیں اور عملہ ہے ان کو آج یہ تنبیہ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, وارننگ دے رہا ہوں کہ اگر کوئی بیگ اس دکان پہ گیا تو ہماری ٹائیگر فورس کو یہ اختیارات دیے گئے ہیں, اور ہمارے ضلع ملتان میں 72 میجسٹریٹ ہیں جن کو مکمل اختیار ہے کہ وہ اسی وقت ان کے خلاف FIR کاٹے اور ان کو پکڑے اور جیل میں دے دیں. تو ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کہتے ہیں نا کہ سب سے بڑی تو اخلاقی ذمہ داری ہوتی ہے. یار دیکھو بہت سارے لوگ تو اس رمضان میں خیرات کرتے ہیں چیریٹی. میں خود 7000 گھروں میں میں راشن دے رہا ہوں ماشاءاللہ. میں اپنے حلقے کے 7000 گھروں میں راشن دے رہا ہوں اور اس پہ کروڑوں خرچ آ رہا ہے. وہ بات ہزاروں لاکھوں کی نہیں, اور میں کوئی نہ انڈسٹریلسٹ ہوں نہ جاگیردار ہوں, اپنی محنت مزدوری کی کمائش ہم کر رہے ہیں. ایک طرف لوگ چیریٹی کر رہے ہیں اور دوسری طرف جو تاجر ہولڈنگ کرتا ہے وہ سناؤ وہ نماز اگر پڑھتا ہے تو اس کی نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے, روزے رکھتا ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے, کچھ کرتا ہے حج جاتا ہے عمرے پہ جاتا ہے کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ ہولڈنگ کر کے گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو رہے ہیں. خدا کے لیے رمضان میں اپنے دل کو کھولیں, عوام الناس کو فائدہ دیں, ہولڈنگ مت کریں, ریٹ مناسب نیچے لے آئیں, بلکہ جو عام ریٹ ہے آپ کا اس سے بھی میں کہتا ہوں کہ 5-10% نیچے لے آئیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے, آپ کی اولاد جو ہے وہ نیک ہو, قابل ہو اور وہ ترقی کرے. تو یہاں دو چیزیں ہیں, ایک طرف لوگ چیریٹی کر رہے ہیں, دوسری طرف ہولڈنگ کر رہے ہیں, ریٹ بڑھا رہے ہیں. تو اب یہ اس کا تو صرف ہے کہ موریلٹی سے ہمارا ہے, اللہ کو جان دینی ہے اور جس کی امت ہے اس نے کیا کیا اور ہم کیا کر رہے ہیں. تو یہ میری آپ کے چینل کے توسط سے اپیل ہے پورے تاجروں کو کہ یہ آپ رمضان میں دیکھو جی, آپ انگلینڈ میں چلے جائیں, آپ امریکہ میں چلے جائیں, یورپ میں چلے جائیں, وہاں کیا کرتے ہیں کرسچن وہ جو ان کا ہوتا ہے نا کرسمس, اس پہ ریٹ وہ آدھے کر دیتے ہیں 50%. کئی شاپ سے 50% آف, 30% آف, 40% آف. میں گیا ایک دفعہ دسمبر میں, جہاں جائیں جو چیز مطلب ہے فرض کیا 1000 روپے کی تو 500 کی مل رہی تھی. تو وہ لوگ یہ کرتے ہیں, حالانکہ ان کا ہمارا جو نبی ہے وہ تو خاتم النبیین ہے, وہ تو نبیوں کا سردار ہے. ہم اتنی بڑی قوم ہو کر ہم وہ کرسچنوں سے بھی پیچھے ہیں اور دوسری قوموں سے بھی پیچھے ہیں. تو یہ تو سوال ہمارے اوپر اٹھتا ہے. ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ سبسڈائز کر کے انشاءاللہ, میں نے تو جو ہمارے لیڈرشپ ہے ان کو کہا کہ 3 جو ہے نا چیزیں ایڈیبلز, ایک گھی, ایک شوگر, ایک آٹا, چونکہ اس کا متبادل نہیں ہے, اس کو سبسڈائز کر کے اس کو اتنی عام کر دیں. اگر یہ شاپس پہ بھی جاتی ہیں تو شاپس والا مہنگی بیچ ہی نہ سکے. جو ہمارے سستے بازار ہونے ہیں اور جو ہمارے یوٹیلٹی سٹورز ہیں اتنی سپلائی ہو کہ ان دکانوں میں وہ سستی چیز لے کر بھی ان کو بکے ہی نہ. رمضان بازار رمضان بازار لگ رہے ہیں, رمضان بازار لگ رہے ہیں یوٹیلٹی سٹورز پہ. سپلائی اتنی زیادہ انشاءاللہ ہوگی کہ وہ جو چیزیں یہ ہولڈنگ کرنے والے ہیں ان کو منہ کی کھانی پڑے گی اور وہ نقصان اٹھائیں گے انشاءاللہ. تو یہ ہم کام اگر 3 کر لیں. باقی دیکھو جی, دال کا متبادل سبزی ہے, سبزی کا متبادل گوشت ہے, لیکن ان تینوں چیزوں کا متبادل نہیں. ان تینوں چیزوں پہ فوکس کر لیں حکومت. یہ ہماری جو ضلعی انتظامیہ ہے, ہمارے ڈپٹی کمشنر صاحب, ان کو اپیل ہے کہ آپ ان 3 چیزوں کو فوکس کریں, آٹا اور چینی اور گھی. باقی خیر ہے, باقی انشاءاللہ ہو جائیں گی ساری چیزیں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, ثقلین صاحب آپ کی طرف آتے ہیں اور آپ سے جانتے ہیں فائنلی اب ہم نے جاب سرچ کر لی ہے اور اب ہمیں کیسے جاب ملے گی. وہی ہے کہ ہم نے CV جو ہے یا CV بہت ساری جگہوں پہ بھیجی, انتظار میں ہے
تو کرنا کیا ہے, اپنے اسکل کو مد نظر رکھنا کتنا ضروری ہے, کیا کہیں گے سوال؟ اچھا, اگر آپ نے پراپر سی وی اپنا جاب سرچ کر لی ہے اور اب آپ سی وی بنانے کے مرحلے میں ہیں, تو سی وی میں چند ایک چیزوں کا خیال کیجیے گا. لوگ کاپی پیسٹ کر لیتے ہیں, انٹرنیٹ سے اٹھاتے ہیں اور کاپی پیسٹ کر کے آبجیکٹو اور یہ وہ ہر چیز بنی بنائی لے لیتے ہیں. تو آپ جس پرٹیکولر جاب کے لیے اپلائی کرنے جا رہے ہیں اس کے حساب سے اپنے سی وی کو ٹیلرڈ کریں. ٹھیک ہے, جو آپ کی اسکل سیٹ انہوں نے مانگا ہے اور وہ آپ کے اندر ہے, تو آپ اس کو اس کے ساتھ میچ کرتے ہوئے وہ سی وی بنائیں. چند ایک چیزوں کا اس میں ضرور خیال کریں, لائک آپ کے جو کانٹیکٹ ڈیٹیلز ہیں وہ اپڈیٹڈ ہونی چاہیے, کوئی اس پہ نیگیٹیوٹی نہ ہونی چاہیے. کچھ لوگ فوٹو ڈفرینٹ اسٹائلش لگا دیتے ہیں, وہ نہیں لگانے چاہیے. پروفیشنل لک ماڈلنگ نہیں کر رہے آپ. ہاں ٹھیک, آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اگر فیشن انڈسٹری کے لیے تو آپ ماڈلنگ کر دیں, ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ کسی سیریس بزنس کے لیے جا رہے ہیں تو پھر آپ کو اس کے حساب سے دیکھنا پڑے گا. پھر آپ اننیسیسرلی اس میں بہت ساری انفارمیشن مت دیں, کیونکہ کوئی بھی ریکروٹر, میں بھی آن دی ادر سائڈ جب بھی ایز این انٹرویو بیٹھا ہوں تو ایز اے ریکروٹر میں 7 سیکنڈ کے اندر سی وی دیکھ لیتا ہوں, وہ ایکسیپٹ ہو جاتی ہے یا ریجیکٹ ہو جاتا ہے سی وی. تو اس کو اپیرنس کتنی امپورٹنٹ ہے, بس یہ بتا دیں. کچھ لوگ ایسے دیکھیں گے اور بس جج کر لیں گے, بس یہ بندہ ٹھیک ہے چاہے جیسا بھی ہے ٹھیک ہے, ایسا ہوتا ہے. اچھا, سی وی آپ نے جمع کرا دیا, اس کے بعد آپ کے انٹرویو کی کال آ گئی, فرض کیا مان لیں اب وہ ورچوئل انٹرویو یا فزیکل انٹرویو ہے, دونوں طرح ہو سکتا ہے. اگر آپ نے آج کل چونکہ نیو نارم کی بات کی ہے, تو اگر ورچوئل انٹرویو ہے تو اس میں 2-3 چیزوں کا خیال کریں. اپیرنس مینڈیٹری ہے, چاہے وہ ورچوئل ہے یا وہ فزیکل ہے. ٹھیک ہے, اپیرنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی لک کو پراپر لک دیں. ٹھیک ہے, اگر آپ شیو کرتے ہیں تو وہ شیو کی ہو, اپنے بال پراپر کنگھی کی ہو, سوٹ آپ پراپر پہنے. ٹھیک ہے, ریکوائرڈ ہے یا نہیں ہے, پھر بھی میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ کو ٹائی ضرور پہنے. ٹھیک ہے, چاہے وہ فزیکل ہے یا وہ ورچوئل ہے. ورچوئل میں آپ اپنے جو بھی اکوپمنٹ یوز کر رہے ہیں وہ آپ کا فلی بیٹری نظر تو آ ہی رہے ہوں گے نا. جی بالکل آپ نظر آ, تو اس میں آپ نے اپنا جو فزیکل اپیرنس کا خیال رکھنا ہے. پھر آپ نے جو اکوپمنٹ یوز کر رہے ہیں, وہ لیپ ٹاپ ہے, موبائل ہے یا کمپیوٹر سے یوز کر رہے ہیں, تو اس کا جو کنیکشن ہے وہ جو پراپر ہونا چاہیے. جو آپ پلیٹ فارم یوز کرنے جا رہے ہیں, زوم ہے, ٹیمز ہے, جس پہ آپ کا انٹرویو ہوگا, وہ آپ پہلے ٹیسٹ کر لیں. یہ ساری چیزوں کا خیال رکھیں. اچھا, فزیکل جو انٹرویو ہے اس میں لوگ جا کے 2-3 چیزوں کی وجہ بڑی امپورٹنٹ ہے جو آپ نے خیال کرنی ہے. ایک تو آپ نے جانا ہے تو اپنے ساتھ اپنے سی وی کی کاپیز لے جائیں, تمام ڈاکومنٹ ساتھ لے کے جائیں, ان کی کاپی ساتھ لے کے جائیں. اس آرگنائزیشن جس کے لیے انٹرویو دینے جا رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے. اس کے بارے میں سرچ کر کے جائیں, اس کا بزنس کیا ہے, کہاں کہاں آفسز ہیں, کتنی ایکسپینشن ہو رہی ہے, ڈکلائن ہو رہا ہے, فائنانشیل ہیلتھ کیا ہے ان کی. محنت تو ہم نے کرنی نہیں, یہ ساری چیزیں مینڈیٹری ہیں, ادروائز آپ کا جو چانسز ہیں سکسیس کے وہ بہت کم ہو جائیں گے. پھر انٹرویو میں جب آپ اپیئر ہوں گے تو آپ کانفیڈنٹ ہوں, آپ اللہ پہ یقین رکھیں, اپنے آپ پہ یقین رکھیں. اور یہ ڈر خوف لے کر چلیں گے ہاں ملے گی جاب یا نہیں, یہ جاب اگر آپ کے وہ مقدر میں ہے اور آپ سوٹیبل ہیں تو یہ آپ کو جاب ملے گی. اچھا, ایک چیز کا اور خیال کیجیے گا, لوگ کہتے ہیں کہ جی میں فیل ہو گیا یا مجھے ریجیکٹ کر دیا, وہ آپ ریجیکٹ نہیں ہو رہے ہوتے, بیسیکلی آپ ڈائیورٹ ہو رہے ہوتے. تھینک یو جی, بہت بہت شکریہ. وقت ختم ہو گیا, پھر انشاءاللہ آپ کو دوبارہ جو ہے انوائٹ کریں گے اور اس میں مزید جاننا چاہیں گے, کیونکہ ایک سوال میرے ذہن میں رہ گیا جو پوچھا جاتا ہے اکثر, اپنے بارے میں بتائیے, اور اس حوالے سے لوگ کہتے ہیں میں یہ ہوں میں وہ ہوں, تو یہ چیزیں نہیں پوچھی جا رہی ہوتی, کچھ اور جاننا چاہتے ہیں. اس حوالے سے مزید بات لیکن کبھی کریں گے. سفیان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. خالد جاوید ورائی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی ناظرین عائشہ کو اور عائشہ کی ٹیم کو اجازت دیں گے. کل دوبارہ ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.